अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका मैं खुश आमदीद करती हूँ और आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब करे और जायज़ तमन्ना पूरी करे। आज ईद स्पेशल नॉवेल रीड करने जा रहे हैं और हमारी नॉवेल है चांद की ईद हो गई। और ये नॉवेल फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है, शॉर्ट सी नॉवेल है और रोमांटिक सी स्टोरी है। ये रोमांटिक नॉवेल है और कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है, कॉमेडी नॉवेल है और फैमिली नॉवेल है। सबक आमोज बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार नॉवेल है। हमारी नॉवेल हकीकत पर मुबनी नॉवेल है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी नॉवेल है। आप लोग नॉवेल रीड कीजिए, सुनिए और खूब इंजॉय कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी नॉवेल की जानिब। सहरी के लिए लगाया हुआ अलार्म पूरे ज़ोरों शोर के साथ चीखे जा रहा था। उसने कंबल मुंह से हटाकर मुंदी मुंदी आंखों से देखा। कमरे में हल्की नीली रोशनी माहौल को और ठंडा कर रही थी। माला उठ जाओ। शमीला कोने में जाए नमाज पर बैठी तहज्जुद पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी। मम्मा, आपको पता है आज मेरा टेस्ट है ना। रात को 1 बजे तक तो मैं अपनी तैयारी कर रही थी, अभी 4 भी नहीं बजे और आपने जगाना शुरू कर दिया। उसने झिल्लाकर बोलते हुए तकिए में मुंह घुसाया। टेस्ट है तो रोजा नहीं रखना क्या? उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की और जाए नमाज तय करके अपनी जगह पर रखा तो बगैर कोई जवाब दिए पड़ी रही। माला, उठो भाई, किचन मेरी हेल्प करवाओ। शमीला को गुस्सा आ गया। अच्छी भली है मम्मा, आप झांसी की रानी बनी सारे घर के काम निपटाती रहती है, खतरों से खेलती, जाले साफ करने सीढ़ी तक पे चढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने मुझे आराम करता पाया तो आपको मदद की जरूरत पड़ जाती है। वो चिढ़कर बदतमीजी पे उतर आई। ये तो मालूम है कि शर्म व हया ने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं और तुम्हारी बेशर्मी और ढिठाई के नमूने हम अक्सर और बेशतर मुलाहिजा भी करते रहते हैं, लेकिन गैरत और मुरव्वत के हल्के फुल्के जर्रात भी अगर खून में कहीं गर्दिश कर रहे हो तो उठकर शहर को दूध बनाकर दो। रोने की आवाज यहाँ तक आ रही है। मम्मा का पारा रात से ही हाई था, इसलिए जरा सी भी रियायत के मूड में नहीं थी। माँ प्लीज, पारा से जोई से बोल दे। उस पर उनकी तकरीर का जरा भी असर नहीं हुआ था। तुमसे वाकई किसी शर्म और लिहाज की उम्मीद रखना ही बेकार है। शमीला ने घड़ी देखते दांत पीसे और बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मजीद उसको लान तान करती तो सहरी का वक्त निकल जाता, इसलिए खराब मूड लिए किचन में आ गई। पारस, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने किचन में दरवाजे की तरफ पुष्ट किए खड़े किसी काम में मसरूफ पारस को पाकर हैरत से पूछा। शहर के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ चाची। एक बार लेकर गया तो शक्कर डालना भूल गया था, वो पी ही नहीं रही थी। दोबारा शक्कर मिलाने के लिए आया तब तक ठंडा हो गया। आपको पता है ठंडा दूध नहीं पीती, इसलिए गर्म कराऊं। उसने उनकी आवाज पर पलट कर देखा, वापस पलट कर थके थके लहजे में बोला, तुम रात भर सोए नहीं हो क्या बेटा? अगर सहर इतनी रो रही थी तो ले आते मेरे पास। वो शर्मिंदा होकर बोली। उसी से जान छुड़ाने के लिए तो उसकी माँ तुम्हारे पास गई थी, तो उसे तुम्हारे पास क्यों ले आता? जहरा फ्रीज किए हुए पराठे निकाल कर बाहर रखते हुए तंजिया लहजे में बोली। अरे नहीं मम्मा, असल में सहर उसे देखकर गोद में चढ़ जाती है, फिर उतरती ही नहीं है। और आपको तो पता है आज टेस्ट है उसका। सहर की पैदाइश की वजह से माला की पढ़ाई का वैसे इतना नुकसान हो गया है, टेस्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। उसने फौरन ही बीवी की सफाई दी। तुम जाओ, बच्ची रो रही है। उन्होंने उसे बाहर भेजा। क्या है शमीला, ये क्या बदतमीजी की है माला ने? भला अपने शौहर और बच्चे से बढ़कर किसी औरत के लिए कुछ और हो सकता है क्या? तो देवरानी से मुखातिब हुई। मैं क्या करूं भाभी, उसकी गैर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। किसी रिश्ते किसी की भी जिम्मेदारी को वो सीरियस लेना ही नहीं चाहती है। वो रूहां सी हो गई। तुम समझाना उसे और जरा सख्ती से समझाना। वो उन्हें परेशान देखकर नरम पड़ गई। जी मैं समझाऊंगी। वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। 25 सालों से वो दोनों औरतें देवरानी जिठानी बनकर एक मिसाली रिश्ता निभा रही थी। कभी हल्की सी भी खटास उनके रिश्ते में शामिल ना हो पाई थी, लेकिन ये लड़की उनके ताल्लुकात भी खराब करेगी। वनडे फेंटते हुए फिक्रमंदी से सोच रही थी। खाने की मेज पर हस्बे मामूल खामोशी छाई हुई थी। सब खामोशी से आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे थे। माला और जोया कहाँ हैं?
فضیلت بیگم نے ان دونوں کی کرسیوں کو خالی دیکھ کر پوچھا، جی دانی ایکچولی آج ٹیسٹ ہے نا، وہ دیر رات پڑتی رہی ہے اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ پارس نے صفائی دی، دنیاوی ٹیسٹ اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے نماز روزہ چھوڑا ہوا ہے۔ انہوں نے افسوس کیا۔ زوئی تو چلو چھوڑو، لیکن شمیلہ تم تو اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ اب سسرال شوہر اور بچے والی ہے۔ ان کے عتاب کا نشانہ خیمے کا ڈونگا رکھتی شمیلہ بیگم تھی۔ بچیاں تو دونوں ہی ہیں امی جان، بلکہ مالا تو کچھ مہینے چھوٹی ہے زوئی سے، شادی کر دی گئی کم عمری میں، لیکن بچپنا جاتے جاتے وقت تو لگے گا نا۔ زہرا کو صبح صبح دیورانی کا اترا چڑھا اچھا نہیں لگا، اس لیے دبی زبان میں بولی، شادی کے بعد عورت کی عمر ہندسوں سے نہیں اس کی سمجھداری اور سلیقہ مندی سے گنی جاتی، اور مالا تمہاری بہو ہے، اس کی بیجا طرفداری تمہاری نسلیں بگاڑے گی۔ وہ تیکھے چتنوں سے بڑی بہو کو دیکھ رہی تھی۔ دانی چاچی کب آ رہی ہے میکے سے؟ گھر بہت سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ پارس نے دانی کی بھانجی اور لاڈلی بہو کا ذکر کر کے ماحول کی سنگینی دور کرنی چاہی۔ رات بھر تو سحر نے رونق لگائے رکھی تھی بیٹا، آوازیں میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ تمہیں کیوں سونا سونا محسوس ہونے لگا بھلا؟ دانی بھی آج ساری مروت بالائے تک رکھ چکی تھی۔ زوئی شاید الارم لگا کر سوئی تھی، اس لیے منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر بھاگتی ہوئی ٹیبل تک آ گئی۔ مالا کہہ رہی ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھے گی۔ وہ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر جلدی جلدی بولی، چلو جی، ڈٹ کر سحری کرنے کے بعد بھی ظہر کے وقت تک نیند مردہ ہو جانے والی مخلوق اب بغیر سحری کے روزے رکھے گی۔ دانی ہنسی، سوائے شمیلہ کے وہاں موجود ہر نفس اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ توحید چاچو پارس کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ شمیلہ کمرے میں واپس آئی تو مالا جمائیاں لیتے سحر کو اپنی گود میں بے ترتیبی سے لٹائے بے ظاہر سے بیٹھی اس کے سر کے بجائے اپنا گھٹنا تھپک رہی تھی۔ بچوں کے دل میں ماں کی محبت کی فطرت ڈال ہی دی جاتی ہے، ورنہ اگر انہیں خود سے کرنا ہوتا تو وہ تمہاری جیسی ماں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے مما؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس نے چڑھ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ تمہاری دانی نے تمہاری وجہ سے مجھے اتنی باتیں سنائی ہے، میں کتنا شرمندہ ہوئی ہوں، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اور کیا بکواس کیا تم نے زوئی سے کہ تم بغیر سحری کے روزہ رکھو گی؟ وہ تیکھی گرجن پوچھ رہی تھی۔ دانی کو نہ جانے کیا چڑھا ہے مجھ سے، اب دیر تک جگی تھی، رات میں پاپڑ کھائے تھے، نہیں لگی بھوک۔ دانی نے اپنی طرح سب کو سمجھ لیا، روزہ رکھے نہ رکھے سحر و افطار میں شرکت ضروری ہے۔ وہ چل کر بولی، حد درجہ بدتمیز ہو تم۔ اس کی زبان درازی پر کھول گئی۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اس کو دیکھیے ذرا۔ ان کے والد صاحب نے تو ایک رات سنبھال کر گویا احسان کر دیا ہم پر، لا کر پٹک گئے یہاں۔ وہ سحر کو بیڈ پر لٹا کر بڑبڑاتے ہوئے اس پر کمبل ڈال رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو، اس کو بھی آفس جانا ہے صبح۔ رات بھر سحر نے جگایا اسے، میں لینے گئی تو میری گود میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس وقت اسے سکون کے کچھ پل آرام کرنے دو، اس کی ٹٹائی نے انہیں عاجز کر رکھا تھا۔ مالا انہیں کوئی جواب دیے بغیر بڑبڑ کرتی زور سے دروازہ بند کرتی باتھ روم میں گھس گئی۔ سحر اتنی تیز آواز پر چونک گئی۔ شمیلہ بیگم مالا کی ہدایت کی دعا کرتی اسے تھپکنے لگی۔ کیسا گیا پیپر؟ اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود پارس مالا سے مخاطب تھا۔ وہ انہیں کالج سے واپس گھر لے جا رہا تھا۔ مالا کے چہرے کے بگڑے ہوئے نقوش اس کے خراب موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ کیسا جائے گا پیپر؟ پورے گھر والوں کی نظر لگی ہے میری پڑھائی پر، کیا خاک اچھا جائے گا؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیا ہو گیا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بنا کچھ بولے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک تو پیپر کا غصہ، اوپر سے بغیر سحری کے روزے نے اس کی دماغی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ 10 نمبر کا ایک سوال غلط کر کے آ گئی ہے، زوئی نے دھیمی آواز میں بتایا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی، وہ ایک جھٹکے سے ڈور کھول کر تیزی سے گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ گھر میں گھستے ہی پہلا ٹکراؤ تخت پر تلاوت کرتی ہوئی دانی اور وہیں قریب قالین پر ریسلنگ کرتے عائزہ چاچی کے دونوں سپوتوں سے ہوئی۔ ارے ارے، نہ سلام نہ دعا، لال بھبو کا منہ لیے اندر گھسی جا رہی ہو۔ دانی نے چشمے کی اور سے اسے گھورا۔ لگتا ہے مالا آپ ہی نقل کرتے پکڑی گئی ہے۔ فواد کشتی چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ کر ہنسا۔ ہا 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 ہا۔ فرحاد نے بھی ہنس کر تائید کی۔ اپنی ماں کی طرح سمجھ رکھا ہے کیا، جس کی بی اے سند فیل کی وجہ سے کینسل کر دی گئی تھی، آج تک نہ ملی۔ اس نے خونخوار نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے حساب برابر کیا۔ مالا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بڑوں کے بارے میں ایسے باتیں کرتے؟ دانی غصے سے دھاڑی۔ وہ بغیر جواب دیے پیر پٹکتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانی، اصل میں اتنی محنت کے باوجود اس کا ایک سوال غلط ہو گیا ہے، اس لیے چڑچڑی ہو رہی ہے۔ زوئی نے جلدی جلدی صفائی پیش کی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے؟ عائزہ چاچی ہانپتی کانپتی ہوئی لاؤنج میں بھاگی چلی آئی۔
ان کا میکہ کافی بھرا پورا تھا، جس میں 6 دیورانیاں جیٹھانیاں ہر بار کھانا پکانے اور کھانے سے پہلے ایک بار لڑائی کے بغیر نہ ان کے کھانے ذائقہ اترتا تھا نہ ہی ہاضمہ درست ہوتا تھا۔ لیکن یہاں شمیلہ بے زبانی کی حد تک سیدھی اور زہرہ انتہائی سمجھدار، لڑائی جھگڑے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو مالا کا گرم مزاج تھا، جس کی وجہ سے گھر میں کبھی کبھی گرما گرمی کا ماحول بن جاتا تھا اور ان کے ترسے دل اور نگاہوں کو قرار آ جاتا تھا۔ کیسی لڑائی ہوگی چاچی؟ آپ بھی تو بس لڑائی کی بو سونگھتی رہتی ہے۔ وہ بس مالا کا ذرا سا موڈ خراب ہو گیا ہے، پارس چڑھ کر بولا۔ مالا آپ ہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے BA میں نقل کی تھی، اسی لیے آپ کو آج تک سند نہیں ملی۔ فرحاد نے فوراً ماں سے شکایت لگائی۔ کیا؟ عائزہ کا چہرہ فوراً غصے سے لال ہوا۔ جی ماما، فواد نے فوراً تصدیق کی۔ ہاں، جس نے پڑھائی کے چکر میں اپنے شوہر اور بچی کو بھی فراموش کر رکھا ہو، وہ دوسروں کو بھی بس ان معمولی ڈگریوں سے جج کرے گی۔ عائزہ اپنی دکھتی ہوئی رگ کو سنبھالتے ہوئے پارس کی زخمی رگ پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ وہ اپنے غصے اور تکلیف کو بمشکل دباتا ہوا تیز تیز قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ سحر نہا دھو کر صاف ستھری بیبی لوشن کی خوشبوؤں میں لپٹی کوٹ میں پڑی خوشی خوشی کلکاریاں مار رہی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر اس کا خراب موڈ کچھ بہتر ہوا، لیکن ابھی آفس واپس جانا تھا، اس لیے اسے جھک کر پیار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مالا بغیر کپڑے تبدیل کیے بیگ صوفے پر پھینک کر خود آڑی ترچھی بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ غصے بھری نظر اس پر ڈالتا دوسری طرف لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے وہ دوبارہ آفس کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ مالا اس کی موجودگی محسوس کر کے کروٹ پھیر کر لیٹ گئی۔ اب 10 نمبر کے سوال کے لیے کم از کم 4 دن تک تو اس سے بات چیت بند رکھنے والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بزرگ حضرات خود جنت میں جانے سے پہلے ہمیں جہنم میں کیوں جھونک جاتے۔ اس نے بیزاری سے اپنے دادا کو یاد کیا۔ مالا کے انٹر کے سالانہ امتحان نزدیک آ چکے تھے اور پارس کی نئی نئی جاب لگی تھی جب دادی کے ذہن میں ان دونوں کا نکاح کر دینے کا زرخیز خیال آیا۔ دبئی فون کر کے دونوں کے باپو یعنی اپنے بیٹوں سے ذکر کیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شریک حیات سے پوچھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ارے احد کے ابا، یہ خیال مجھے کیوں نہ آیا؟ انہوں نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ اب خیال آپ کے ذہن میں آئے یا میرے؟ بات تو ایک ہی ہے، آپ اپنی بہوؤں سے بات کریں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ آج احد کے ابا نے مجھ سے ایسی بات کی ہے کہ میری خوشی سنبھال ہی نہیں سنبھل رہی ہے۔ شام کی چائے پر بس وہ تینوں ہی ہوا کرتی تھی، مالا اور زوئی۔ وہ موقع دیکھ کر بہوؤں سے مخاطب ہوئی۔ ایسی کیا بات کہہ دی امی؟ ابا جی نے، زہرہ نے حلوے کی پیالی ان کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں آپ دونوں دوبارہ عمرے پر تو نہیں جا رہے؟ شمیلہ نے خوش ہو کر قیاس آرے کی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ بھی جلد ہی نصیب ہوگا، لیکن میں کسی اور خوشی کی بات کر رہی ہوں۔ مسکرائی۔ پھر کیسی خوشخبری امی؟ وہ دونوں ان کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ انہوں نے پارس اور مالا کے رشتے کی بات کی۔ ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ارے، ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پارس اور مالا، یہ خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا پہلے؟ زہرہ نے فرتے مسرت سے شمیلہ کی طرف دیکھا۔ شمیلہ کا چہرہ بھی خوشگوار حیرت سے چمک رہا تھا۔ احد کے ابا کہہ رہے تھے کہ اب تو پارس کی نوکری بھی لگ چکی ہے۔ اس بار عید میں جب احد اور واحد چھٹیوں میں چکر لگائیں گے تو دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے پلان ترتیب دیا۔ احد بھائی اور واحد بھائی کا نکاح؟ عائزہ نے ہونک ہو کر پوچھا۔ پارس اور مالا کا نکاح۔ زہرہ دیورانی کی فہم پر ہنسی۔ اتنی جلدی نکاح؟ شمیلہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے شمیلہ؟ ابھی تک تو تم اس رشتے سے بہت خوش تھی، زہرہ نے الجھ کر پوچھا۔ میں خوش ہوں بھابھی، پارس جیسا داماد پانا تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن میں نے ابھی تو بس رشتے کا سوچا تھا، نکاح کا نہیں۔ ابھی 18 سال کی ہی ہے وہ، اور آپ تو جانتی ہیں کتنی لاپرواہ ہے۔ اتنی جلدی نکاح؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ پارس جیسا داماد؟ مالا جو آنکھ کھلتے ہی بھوک کا احساس ہونے پر ماں سے نوڈلز بنوانے کے ارادے سے ان کی طرف آ رہی تھی، جملہ سن کر ہی دہل گئی۔ ارے شمیلہ، تم تو ایسے فکر کر رہی ہو جیسے کسی غیر کے یہاں جا رہی۔ ارے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، اوپر سے رخصت ہو کر نیچے ہے، نیچے سے اوپر جانے والا بھی کوئی سین نہیں ہے۔ زہرہ ہنسی۔ پارس اور مما کا داماد یعنی میرا شوہر؟ اسے گہرا صدمہ لگا۔ اٹھو زوئی اٹھو۔ کمرے میں آ کر اس نے بے خبر سوئی ہوئی زوئی کو جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تمہیں نہیں پتا، گھر والے میری شادی طے کرے، وہ بھی ایک نمبر کے آوارہ اور نکمے لڑکے سے، جسے میں کبھی اس نظر سے دیکھنا تو دور سوچا بھی نہیں۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ ہائے، کس سے؟ آوارہ اور نکما؟ ہائے، کہیں عائزہ چاچی کے چھوٹے بھائی سے تو نہیں؟ زوئی کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ نہیں، پارس سے۔ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ پارس سے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ ایک منٹ، یہ تم میرے بھائی کو آوارہ اور نکما کہہ رہی تھی؟ اس کی حیرت اب ناگواری اور غصے میں بدل رہی تھی۔
یہ تو تم خود کہہ رہی تھی جب وہ تمہیں نمرا کے گھر نہیں لے کر جا رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ پارس ایک نمبر کا نکما ہے، دن بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے، لیکن مجال ہے کبھی مجھے میرے دوستوں کے گھر ڈراپ کر دے۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ آؤ آؤ پارس، تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ عائشہ نے اسے چھت کی طرف جاتے دیکھ کر آواز دی، کیا چاچی مذاق نہ کرے۔ وہ ہنستے ان کی طرف آ گیا۔ عائشہ میں مناسب وقت دیکھ کر بات کر لیتی نا، تم کتنی جلد باز ہو۔ زہرا نے دبی آواز میں دورانی کو ڈپٹا، کیا بات ہے ماما۔ وہ ماں کو سنجیدہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹا اب تمہاری نوکری لگ چکی ہے، اس لیے ہم بڑوں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا۔ دانی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنی جلدی شادی دانی؟ شادی کے نام پر دل دھڑکا، لیکن اس عجلت پر پریشان بھی ہو گیا۔ اب کیسی جلدی بیٹا، 23 سال کے ہو گئے ہو، انہوں نے سمجھایا۔ وہی میں بھی کہہ رہی ہوں امی، مالا بھی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ شمیلہ کو پارس کی باتوں سے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ بس کرے چھوٹی بھابھی، آپ تو ایسے چھوٹی چھوٹی کہہ رہی ہے جیسے مالا کوئی 3 سال کی بیبی ہے۔ لہنگے میں پھنس کر گر جائے گی۔ عائشہ نے ناگوار سے جٹھانی کو دیکھا۔ مالا کی عمر کا میری شادی سے کیا تعلق؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اے لو، میرا معصوم بچہ، اسی سے تو ہو رہی ہے تمہاری شادی۔ دانی تو اس پر وارثت کی جا رہی تھی۔ کیا؟ اسے کرنٹ لگا۔ ہاں بیٹا، زہرا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑاکا جھگڑالو سی مالا کا سراپا لہرایا۔ کیا ہوا بیٹا، یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ عائشہ نے جھک کر سرگوشی کی۔ چاچی میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ارے تو اچھی بات ہے نا، شادی سے پہلے کسی بچے کو اس نظر سے دیکھنا بھی غیر خاندانی حرکت ہے۔ اب سوچ لو، اگر تمہاری رضامندی ہوئی تبھی یہ بات آگے بڑھے گی۔ دانی نے تسلی دی۔ سوچ لو سوچ لو۔ عائشہ شرارتی ہوئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے غصے میں بول دیا تھا اپنے اکلوتے بھائی کو، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زوئی کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تم ایمانداری سے بتاؤ، اگر تمہاری شادی کسی کزن سے کی جائے تو کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ اسے سکتے پوچھ رہی تھی۔ میرا کزن؟ اس کی آنکھوں کے سامنے بالترتیب 12 اور 13 سالہ فواد اور فرحاد لہرائے۔ کیسی باتیں کری ہو مالا کی بچی، تو ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ زوئی نے ناگواری سے اتاڑا۔ ارے میں صفورہ پھوپھو کے بیٹوں کی بات کر رہی تھی۔ وہ سسکیاں روک کر بولی۔ توبہ کرو، اس نے پھوپھو کے بیٹوں کو سوچ کر جھنجھوڑ لی۔ پھر پھوپھو کے چشماٹو بیٹے، جن کی پڑھائی کی مثالیں دیکھ کر پھوپھو نے زندگی بھر ان کا کلیجہ جلائے رکھا۔ دیکھ لو زوئی، یہاں تم بھائی کی سائیڈ لینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ آج میں ہوں اس مقام پر، کل تمہاری باری بھی آئے گی، تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ مالا نے دردناک آواز میں کہا، گویا قصائی کی چھری کے نیچے بے دم پڑی ہو۔ گویا میں تو اس شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ پارس کی مردانہ انا بلبلا اٹھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ زوئی نے شدت سے انکار میں گردن ہلائی۔ مالا کی سسکیوں کی آواز باہر تک آئی تھی جو پارس کے انا پر کوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی ٹال ہینڈسم پرسنالٹی پر تو لڑکیاں مرا کرتی ہے، لیکن جس سے ان کا رشتہ جڑا ہے وہ لڑکی تو ایسے سسک رہی جیسے اسے کسی عمر دراز شرابی جواری سے بیاہا جا رہا ہو۔ اس کے دل میں شادی کے نام پر جو نرم گرم جذبات سر اٹھا رہے تھے، مالا کی سسکیوں نے انہیں بے دردی سے کچل ڈالا۔ تم فکر نہ کرو یار، بھائی خود منع کر دیں گے، آخر ان کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے شریک حیات کو لے کر۔ وہ کیوں بھلا یہ کڑوا گھونٹ پئیں گے؟ زوئی آرام سے بولی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین ثم آمین۔ اس نے صدق دل سے آمین پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اپنے آمین کے چکر میں اس نے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ زوئی نے اسے ہی کڑوا گھونٹ کہا ہے۔ انکار تو میں کبھی نہیں کروں گا، مجھ سے شادی کے نام پر سسکیاں بھری ہے، منحوس بکری کہیں کی۔ ایسی زندگی بھر مسلط رہوں گا تم پر، زندگی بھر سسکیاں بھرنا۔ اس کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، داجی جیسی آپ کی خواہش۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اس نے کنکھیوں سے مالا کو دیکھتے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مالا کے ہاتھوں سے چائے کا کپ ٹوٹ کر فرش بوس ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے زوئی کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے شاباش، جیتا رہے میرا بچہ، ہمیشہ خوش رہے، یہ ہے میری پرورش۔ اس صدی میں بھی میرا بچہ اپنے بزرگوں کے فیصلے پر خوشی خوشی راضی ہے، جیتا رہے میرے لال۔ داجی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ زہرا نے خوشی خوشی شمیلہ کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ صرف مالا کی عمر کا مسئلہ تھا، ورنہ پارس تو انہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، دانی نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ لیکن داجی میں اس شادی کے لیے تیار نہیں، مالا کی مری مری آواز آئی۔ ارے کیوں بھلا؟ ان کے چہرے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ وہ میرا تو ابھی انٹر بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ داجی کے سامنے ان کے لاڈلے پوتے سے ڈائریکٹ شادی کا انکار کرنے جیسے گستاخی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو انٹر کون سا پی ایچ ڈی ہے؟
جسے مکمل ہونے میں 5 سال لگ جائیں گے۔ اسی مہینے کے آخر میں امتحان ہے، ختم ہوتے ہی اگلے مہینے کے آخر میں دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ اس گھر کے پہلے بیٹے کی شادی ہے، سارے ارمان پورے ہوں گے۔ محبت پاش نظروں سے لاڈلے پوتے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس آپ کی خوشی میری خوشی ہے داجی، مسکرایا۔ من کر رہا گرم گرم چائے تھرماس کھول کر اس کے مکروہ ہنسی پر انڈیل دوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہی تھی، بابا میں شادی نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر اپنے بابا کے سامنے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ مسکرائے۔ بابا بچپن سے ہی تو اس پارس کو دیکھتی آ رہی ہوں، جب یہ ناک بہایا کرتا تھا، اس کے بعد جب 3rd کلاس میں اس کے دانت ٹوٹے تھے، چہرہ بالکل چوسے آم جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے دانت پہلے سے بھی بڑے، ہلکے ہلکے کنگورے کٹے ہوئے نکلے تھے اور آواز بھی لڑکیوں جیسی باریک تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ایک سانس میں بولے جائے تھی۔ پارس کا دل چاہا اس زبان دراز کی زبان کھینچ لے، بھلا اس کی آواز کب لڑکیوں جیسی تھی؟ اور تب بھی بابا جب اس کی آواز پھٹے ڈھول سی ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی مونچھوں میں کتنا مکروہ لگا کرتا تھا۔ اس نے مزید اضافہ کیا۔ واحد صاحب کا کہکا ابل پڑا۔ تم شاید بھول رہی ہو بیٹا کہ پارس میرا لاڈلا بھتیجا ہے، بلکہ بیٹا ہے۔ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ بابا پلیز، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ وہ روحاں سی ہو گئی۔ بیٹا مذاق تو میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ جب سے تمہارے داجی نے ہمیں یہ خوشی کی خبر سنائی ہے، ہم دونوں تو بہت خوش ہیں۔ تمہارے تایا ابا نے تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو بریانی کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز اسپیکر سے باہر آئی تھی اور جو غصے میں وہاں سے ہٹا تھا اس کی جوشیلی آواز پر چونکا۔ یہی سازش ہے بابا، یہی سازش، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیسی سازش بیٹا؟ واحد صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اکلوتی ہوں نا، تو یہ پارس کا بچہ چاچا کی جائیداد ہڑپنے کے چکر میں مجھ سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری جائیداد پر۔ پارس تڑپ کر اندر آ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی پتلی سی گردن کی ہڈیاں اپنے دونوں ہاتھوں سے چور چور کر دے۔ ارے بیٹا پارس چھوڑو اس کی باتیں، بچی ہے نا۔ واحد نے شاید اس کی غصے بھری آواز سن لی تھی، اس لیے ہنس کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں بابا۔ اس نے جلدی سے فون ڈسکنیکٹ کیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم چچا سے؟ خون آشام آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھا۔ یہ اچھا موقع ہے، اسے غیرت دلاتی ہوں، خود بخود مجھ پر لعنت بھیج کر چلا جائے گا۔ پارس کے تیور دیکھ کر اس کے دماغ کی بتی جلی۔ ہاں تو کہا، کچھ غلط کہا؟ سارا لالچ تو میرے بابا کی جائیداد کا ہے، ابھی میری شادی کہیں اور ہو جائے گی تو ظاہر ہے بابا کی جائیداد باہر چلی جائے گی۔ وہ چمک کر بولی، ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے، نکاح کے وقت ہی ساری پراپرٹی جہیز کے نام پر اپنے نام کرواؤں گا۔ دیکھو تم کیا کر لیتی ہو، اب تو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ اپنے ہونٹوں پر وہی ذلیل قسم کی مسکراہٹ سجا سے سرتاپا سلگا رہا تھا۔ مالا بے بسی بیڈ پر گر گئی۔ کیا ہوا پارس، اتنے غصے میں کیوں؟ شمیلہ گھبرائے ہوئی اندر آئی۔ میں نے آئینہ دکھا دیا، اپنی اصلیت نہیں دیکھ پایا آپ کا لاڈلا۔ وہ غصے اور بے بسی سے بل کھا کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں چچا کی جائیداد کے لیے ان سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ہاں تو کیا غلط ہے اس میں؟ وہ کھنکھوار ہوئی۔ وہ اس پر ایک قہر آلود نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور یاد رکھو تمہاری شادی صرف اور صرف پارس سے ہوگی۔ شمیلہ نے اس کی پیٹھ پر ایک دھموکہ چڑھا۔ ماما! وہ بلک اٹھی۔ امتحان شروع ہوتے ہی وہ شادی اور پارس کو بھول بھال کر پڑھائی میں مگن ہو گئی، لیکن امتحان ختم ہوتے ہی اس کے تمام تر احتجاج کے باوجود اسے زبردستی پارس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ نکاح ہوتے ہی مالا اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ وہاں موجود ہر شخص پریشان ہو گیا۔ بیٹی کو ایسے روتا دیکھ کر شمیلہ کے آنسو چھلک پڑے۔ زوئی اور سوہا آپی نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروا کے پارس کے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ زوئی نے اس کا میک اپ ٹھیک کیا اور سوہا آپی اسے سمجھا بجھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب تو یہ مجھ سے گن گن کر سارے بدلے لے گا، اس نے نظر اٹھا کر سامنے لگی پارس کی تصویر دیکھتے سوچا۔ وہ کیا لے گا مجھ سے بدلے؟ بدلے تو میں لوں گی اس سے۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی اور وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھا کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر نوچ نوچ کر اپنی جیولریز اتارتے ہوئے بھی وہ اپنا بے بس روپ دیکھ کر سسک پڑی۔ پارس آہستگی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ وہ پہلے ہی اپنی شیروانی اتار کر سادہ سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن چکا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا یہ یوں رونا اسے اپنی بے عزتی سے زیادہ اس کے لیے برا محسوس کروا رہا تھا۔ وہ پٹک پٹک کر ساری جیولریز ڈریسنگ ٹیبل پر تقریباً پھینک کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکے نیلے رنگ کی لانگ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، ٹاول کو دوپٹے کی طرح سینے پر پھیلائے وہ باتھ روم سے باہر آئی۔ پارس نے اس کے نرم و نازک وجود سے نگاہیں چرائی۔
पहले ही दुल्हन बनी उसके हवासों पर बिजली गिराई थी। अभी भी सादा से नाइट सूट में भी वो छोटी सी मासूम बच्ची लगी थी। उसने अलमारी से दुपट्टा निकाल कर तौलिए की जगह फैलाया और तौलिया सोफे पर फेंक दिया। बाल को गुटर मुटर करके जूड़े की शक्ल में लपेटती हुई बेड के किनारे आकर टिक गई। सुनो, उसकी तरफ करवट लेकर लेट रही थी, तभी उसने पुकारा। वो एक लम्हे को ठिठकी, लेकिन नजरअंदाज करके लेट गई। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, वो ढिठाई से बोला। सुनो पारस, अब मुझसे तुम कोई हक हुकूक की बात ना करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। न तड़प कर उठी उंगली उठाकर उससे वार्निंग दी। पारस ने दिलचस्पी से उसके तने तने नकुश देखे। मुझे अगर अपना हक चाहिए हो तो मैं ज़बरदस्ती भी वसूल कर सकता हूँ। उसने माला का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या बदतमीजी है। माला की बदन में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। पारस उसका दिल इसके सहमे सहमे वजूद में अटक कर रह गया। आराम से बैठ जाओ, उससे निगाहें चुराते उसने हाथ छोड़ दिया। फूलती सांसों के साथ बैठ के बिल्कुल किनारे पर टिक गई। माला, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना नागवार हूँ जिससे रिश्ता जुड़ने पर तुम रो रो कर खुद को तबाह कर लो। अपने लहजे में बड़ी हसरत समोए उसे तके जा रहा था। पता नहीं क्यों निकाह के बाद उसके अंदर ऐसा कौन सा नूर उतर आया था जो माला इतनी प्यारी लगने लगी थी। माला ने झिझकते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो अपनी आंखों में बेताबी समय उसे तक रहा था। लगता है किसी मर्दाना ब्यूटी पार्लर से फेशियल वगैरह करवा कर आया, तभी तो चेहरे पर पहले जैसी फटकार नहीं बरस रही। उसने किन आँखियों से पारस के चेहरे का जायजा लेते सोचा। क्या सोच रही हो, उसने नरमी से पूछा। नहीं, बुराइयां तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ तुम में, वो तो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। ठीक हो तुम भी, लेकिन शरीके सफ़र को लेकर मेरा आइडियल कुछ और था। इसी घर में वही शक्लें जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इन्हें मैं अपनी नई नई ज़िंदगी शुरू करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपना एतमाद बहाल करके साफ गोई से बोल रही थी। लेकिन अपने लोग हो तो अच्छा है ना, अनजान लोग न जाने कैसे हो, किस तबीयत के हो। अपनी नागवारी दबा कर बोला। देखो, ये सब तो किस्मत की बात है। अगर मेरी किस्मत में बुराई लिखी होगी तो बड़ी ममा एक रिवायती सास, जोई और सोहा आपी रिवायती ननद बन सकती है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो अनजान जगह भी मेरे लिए अपनाइयत भरी ससुराल साबित हो सकती थी। उदास हो गई। वो उसकी हमराही को बदकिस्मती समझती है। वो शदीद दुख में घिर गया। मुझे मेरे घर के माहौल से निकलना था, पढ़ लिख कर जॉब करनी थी, इंडिपेंडेंट औरत बनना था। इसी घर में शादी करके यहीं के माहौल में नहीं बसना था जहाँ शोहर फिक्र माश की कोशिश में दूसरे मुल्क में जा बसे और बीवी यहाँ घर में कैद हो। अपने दिल के अहवाल कहे जा रहे थे जिन्हें उससे पहले किसी ने कभी सुनने की कोशिश नहीं की थी। पारस के जलते हुए दिल पर सुकून बर्फ बन कर गिर रहा था। माला को उससे कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे बस अपने घर के माहौल से निकलना था। तुम पढ़ना चाहती हो, उसने मुस्कुराते पूछा। मैं पढ़ लिख कर लेक्चरर बनना चाहती हूँ। एक खुद मुख्तार औरत जो अपने शोहर के साथ कदम मिलाकर चले, अपने बच्चों का खर्च खुद उठा सके, ताकि उसका शोहर गमे रोजगार में मुब्तला होकर अपने बच्चों को छोड़कर कई कई सालों तक गैर मुल्क में ना बसा रहे। संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। मैं लेक्चरार का वादा नहीं करता माला, लेकिन तुम्हारी तालीम अब मेरे ज़िम्मे है। उसने नरमी से उसका हाथ थाम कर तसल्ली में मैं शादी के बाद पढ़ूंगी, वो बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछ रही थी। हाँ, मैं खुद ग्रेजुएशन का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर दूंगा। वो मुस्कुराया। सच्ची? उछल पड़ी। हाँ। वो हंसा। अभी फिल कर दो, वो बेताबी से बोली। अभी? वो हैरत से बोला। हाँ, ये लो। उसका लैपटॉप उठा लाई। अच्छा, मगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ तो नहीं है। लैपटॉप थामते बोला। क्या क्या चाहिए, उसने बेताबी से पूछा। एक मिनट, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड, मार्कशीट्स और फोटो। उसने लैपटॉप पर कुछ चेक करके बताया। मैं भी ले आती हूँ। वो भागती दरवाजे की तरफ भागी। अरे अरे रुको। पारस जल्दी से लैपटॉप परे करके एक जस्ट में उसके करीब पहुंचा। इस वक्त कहाँ जा रही हूँ? आज हमारी शादी की पहली रात है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हम बाद में कर लेंगे, आखिरी तारीख में वक्त है अभी। उसने बाजू थाम कर उसे रोका। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द रात में किए गए वादे सुबह होते होते भूल जाते। उसने किसी पुरानी डाइजेस्ट से पढ़ा गया जुमला दोहराया। वाह, उन राइटर्स ने तो मर्दों को उल्लुओं से भी बदतर मखलूक साबित कर दिया। उल्लू को तो दिन की रोशनी में सिर्फ दिखाई देना बंद होता है, मर्दों की तो याददाश्त भी गायब हो जाती है। पारस ने उसकी फहम पर सर धुना। वो जो भी हो, मुझे भरोसा नहीं। मछली? ठीक है, फिर मैं भी अभी मुकर जाता हूँ, इत्मीनान से बोला। नहीं प्लीज़। उसकी आंखें डबडबा गई। अच्छा, जाओ ले आओ। हंसा। वो भागती बाहर निकल आ गई। वो बेड पर आकर लैपटॉप खोल कर बैठ गया। सारे घर वाले थक हार कर सो चुके थे। वो दबे पांव अपने और जोई के मुश्तरका कमरे में आ गई।
وہ اور سوہا آپی آڑی ترچھی پڑی بے خبر سو رہی تھی اور دبے پاؤں الماری کی طرف بڑی آہستگی سے اس کے پٹ کھولے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں الماری کے اندر رکھے ڈاکومنٹ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آس پاس نظر ڈالی۔ زوئی کا فون لاپرواہی سے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بغیر کوئی آواز کیے فون اٹھایا اور فلیش لائٹ آن کی۔ پیلے رنگ کے ٹرانسپیرنٹ ڈاکومنٹس بیگ میں اس کے سارے ڈاکومنٹس ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لے کر بیگ نکالا اور الماری بند کی۔ اسی جلد بازی میں فون دھڑاک کی آواز کے ساتھ زمین پر گرا اور آواز بتا رہی تھی کہ اسکرین چکنا چور ہو چکی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سوہا آپی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں آپی، خاموش رہے۔ اس نے جلدی سے بول کر انہیں اپنی موجودگی بتائی تاکہ وہ ہنگامہ نہ شروع کر دے۔ مالا، تم اس وقت یہاں کیا کری ہو؟ سوہا کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور جلدی سے اٹھ کر بلا بون کیا۔ استغفر اللہ، یہ کیا تم انسٹا ریلیز والی نام نہاد مسلمان عورتوں والا حلیہ بنائے یہاں کھڑی ہو؟ انہوں نے غصے سے اس کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے اوپر بے نیازی سے لٹکتے دوپٹے کو دیکھا۔ وہ اکھلائی۔ اب جا کر انداز ہو رہا تھا یہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے۔ وہ اس وقت اس حلیہ میں یہاں کھڑی کس قدر ٹینشن دے رہی ہوگی دیکھنے والوں کو۔ کیا ہوا؟ زوئی تیز لائٹ اور سوہا آپی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیا کری ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی۔ میں یہ ڈاکومنٹس لینے آئی تھی۔ اس نے پیروں کے سہارے اس کا گرا ہوا فون بیڈ کے نیچے کیا اور ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ڈاکومنٹس؟ وہ دونوں نا سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکومنٹس؟ کہیں پارس نے پہلی رات جائیداد کے پیپرز تو نہیں مانگ لیے؟ زوئی نے قیاس آرائی کی۔ پاگل ہو گئی ہو کہ اپنا پارس اتنا گھٹیا ہے اور پیپرز کیا مالا کے پاس پڑے؟ سوہا آپی نے زوئی کو ڈپٹا۔ ڈاکومنٹس؟ اچھا، کہیں تم پارس پر کھلا کا کیس دائر کرنے تو نہیں جا رہی؟ زوئی اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ سوہا کو گہرا صدمہ لگا۔ یہ تو پاگل ہوگی آپی، میں تو اپنا گریجویشن کا فارم فل کروانے کے لیے ڈاکومنٹس لینے آئی تھی۔ اس نے زوئی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے جلدی جلدی سوہا کو صفائی دی۔ گریجویشن کا فارم؟ اس وقت کس سے؟ سوہا پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ یکے بعد بگڑے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پارس سے؟ خواہ مخواہ شرمائی۔ سوہا کچھ دیر شوق میں کھڑی رہی، پھر بات سمجھ میں آنے پر آگے بڑھ کر ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ اس سے پہلے کہ مما اور چاچی کو بلاؤں اور وہ دانی کو بلا کر تمہاری بھرپور عزت افزائی کرے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھلا یہ کوئی سلوک ہے پہلی رات کی دلہن کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں ٹپٹپا گئی۔ پہلی رات کی دلہن اپنی حرکتیں ملاحظہ کرے پہلے۔ تم سزا ملی ہو پارس کو، جو وہ مجھے بچپن سے مارتا پیٹتا آ رہا ہے نا؟ سزا ہی تو ہو تم۔ زوئی نے بھی دانت کچکچائے۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہے وہ۔ مالا برا مان گئی۔ ہائے، اتنے تغیرات! سوہا کی پھٹنے کے قریب تھی آنکھیں۔ زوئی کی بھی کم و بیش وہی حالت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ نکاح کے بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت جو تمہاری محبت ہے وہ پتہ نہیں کیوں سراسر ڈھونگ لگ رہی ہے۔ غرض اور خوشامد سے لبریز زوئی نے بڑا ہی بے رحم تجزیہ کیا۔ جا رہی ہوں میں۔ مالا کا چہرہ اس وقت توہین پر لال بھبوکا ہو گیا تھا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل آئی۔ تم اس وقت اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ عائزہ چاچی کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر حیرت سے بولی۔ آپ لوگ دروازے پر تالا لگانا بھول گئے تھے نا، اس لیے۔ ابھی میں جا رہی ہوں اندر، آپ کر دے لاک تاکہ دوبارہ کبھی نہ نکل پاؤں باہر۔ چڑھ کر بولتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ بدتمیز! وہ کھول کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارس کے قریب، بالکل قریب بیٹھی اپنے فارم کے متعلق ہدایت دیتی بچے کا صبر آزمائے جا رہی تھی۔ صبح اس کا ہنستا مسکراتا بے فکر روپ شمیلہ کے سارے ڈر اور وسوسوں کو چٹکیوں میں اڑا گیا۔ تم لوگوں نے اپنی کسی دوست کو ولیمے میں نہیں بلایا؟ پارس ولیمے کی شام سالیوں کی چھیڑ چھاڑ کو بہت مس کر رہا تھا، اس لیے تنگ آ کر ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتی زوئی اور مالا سے بولا۔ تمہاری بیگم نے منع کیا تھا، ورنہ میرا بس چلتا تو پرنسپل سر اور کینٹین والے بھیا تک کو بلا لیتی۔ زوئی نے منہ بنایا۔ کیوں منع کیا؟ بلا لیتی نا، ہماری پہلی شادی ہے۔ پارس کو بہت برا لگا۔ ارے، سب کے گھر والوں کا دماغ ہمارے گھر والوں کی طرح گھاس چرنے تھوڑی پہنچا ہے۔ کتنا مذاق اڑاتی میری سہیلیاں میرا کہ لو دیکھو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں اور یہ شادی کر کے بیٹھ گئی، اور تم؟ ہاں، تم کبھی اگر ہمارے کالج ڈراپ کرنے آئے تو خواہ مخواہ شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دینا کزن ہو۔ مالا اپنی اصلی بے نیاز لہجے میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن کیوں مالا، شادی کوئی بری چیز تو نہیں ہے؟ کون سا ہم نے چھپ کر معاشقہ چلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں؟ تم کیوں چھپا رہی ہو شادی کو؟ پارس کو گہرا صدمہ لگا۔ بس وقت آنے پر بتا دوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ خاموش ہو گیا۔ رات سے جتنا خوشگوار موڈ تھا اتنا ہی اب خراب ہو چکا تھا۔ اٹھ کر اپنے دوستوں میں آ گیا۔ بدتمیز لڑکی، پتہ نہیں کیا سمجھتی اپنے آپ کو، جسے میں تو مرا جا رہا تھا اس سے شادی کے لیے۔ یہ کیا میرا تعارف کروائے گی؟ میں خود اسے کہیں باہر پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔
اسٹیج پر ہنستی کھلکھلاتی مالا کو گھرتے طے کر چکا تھا۔ پارس رات کے کھانے کے بعد لان میں بیٹھا تھا جب شمیلا اس کے پاس آئی۔ جی چاچی، وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی چاچی، حکم کریں۔ اسے خوف سے محسوس ہوا، نہ جانے کیا بات کرنی تھی۔ بیٹا، مالا کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی ہے۔ اس وقت اس کو ہنسی خوشی دیکھ کر سب سکون محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں نا اس کا مزاج کیسے ہے، کب کس بات پر ضد کرنے لگے، کب خوش ہو جائے، کب رونا دھونا شروع کر دے، کچھ پتہ نہیں۔ بیٹی کی حرکت اسے واقعی عاجز تھی۔ وہ تو ہم سب جانتے ہیں چاچی۔ وہ مسکرایا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں وہ الٹی سیدھی حرکتیں ضرور کرے گی، اتنی جلدی سنجیدہ ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو تم مجھ سے کہہ لینا، میں اسے اکیلے میں سمجھا دوں گی، لیکن دیکھنا گھر میں تماشا نہ بننے پائے۔ ان کا لہجہ ملتجی تھا۔ آپ فکر نہ کریں چاچی، اس نے مسکرا کر تسلی دی۔ بہت شکریہ۔ وہ بھی کھل کر مسکرائی۔ ابھی کیوں یہاں بیٹھے ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے فون میں وقت دیکھتے ٹوکا۔ جی چاچی جان، مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہیں اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ مالا نے منع کیا ہے کہ اپنی شادی کی خبر کسی کو نہیں دے گی۔ اس کے کالج کا کوئی میرے بارے میں کچھ پوچھے گا تو کہہ دے گی کہ کزن ہے بس۔ وہ بہت دکھی تھا۔ پاگل ہے وہ، میں سمجھاؤں گی میرا بچہ، بھلے کوئی چھپانے کی بات ہے، تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گی۔ انہیں مالا پر بے تحاشا غصہ آیا اور پارس پر ترس بھی۔ بیچارہ کتنے ارمان سجایا ہوگا اور یہ لڑکی سب پر پانی پھیر رہی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھا بجھا کر اندر بھیجا اور خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ میرے فون کی یہ حالت کس نے کی؟ زوئی کی دردناک چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شادی کے کئی دنوں بعد اسے اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کا موقع ملا۔ بیڈ کے نیچے جھاڑو لگاتے وقت کچرے کے ساتھ اس کا ٹوٹا پھوٹا فون نکل آیا، جسے اس نے گمشدہ سمجھ کر صبر کر لیا تھا۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ تو ٹوٹا ہوا ہے، کہاں ملا تمہیں؟ مالا نے کسی ماہر اداکارہ کی طرح اپنی آواز میں حیرت اور دکھ کا تڑکا لگا کر تشویش ظاہر کی۔ بیڈ کے نیچے سے ملا ہے۔ اور وہاں سے ہو گئی۔ ارے تمہارا فون تو مل گیا ہے، بلا وجہ تم نے ملازمہ پر الزام لگا وہ کام چھوڑ کر چلی گئی، اور جب تک دوسری ملازمہ نہیں مل جاتی مجھے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ عائزہ چاچی کسی کام سے کمرے میں آئی تو ان کا ملازمہ کا غم تازہ ہو گیا۔ شرم نہیں آتی کسی بے گناہ پر الزام لگاتے ہوئے؟ زورا نے ملامتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ میں نے تو بس شک ظاہر کیا تھا، مالا ہی بزی تھی کہ اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ زوئی شرمندہ ہو کر منمنائی۔ چلو خیر سے مل گیا ہے نا اب، عائزہ چاچی نے تسلی دی۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، بڑبڑائی۔ کیسا دکھ؟ دونوں خواتین کے جاتے ہی مالا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یار فون گم ہونے پر نیا فون مل جاتا، اب یہ مل گیا ہے، امی اسے ہی ٹھیک کروا کے واپس دے دے گی۔ مایوسی سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی چالاک ہو تم، مالا کو ہنسی آ گئی۔ بننا پڑتا ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ چلو اس بار تمہارے برتھ ڈے پر میرے اور پارس کی طرف سے تمہیں ایک فون گفٹ ہے۔ مالا مسکرائی۔ پیسے کس کے ہوں گے؟ اس نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس ہمارے، مطلب پارس کے۔ ٹھلائی۔ میرے تو ایسے جوڑی ہو جیسے اپنی منہ دکھائے کہ پیسوں سے دلواؤ گی۔ جب میرے بھائی کے پیسوں سے ہی ملنا ہے تو تمہارا احسان کیوں لوں میں؟ خود مانگ لوں گی اس سے۔ زوئی نے ذرا بھی مروت نہ دکھائی۔ میں اور وہ الگ تھوڑی؟ مالا خواہ مخواہ شرمائی۔ بہن میرے سامنے اوور ایکٹنگ نہ کیا کرو، میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں۔ زوئی نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شادی کے 1 مہینے خوشیوں میں جھولتے نہ جانے کب بیت گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے ہی گھر میں بغیر کسی سسرالی احساس کے اس کی شروعاتی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی۔ گھر والوں کا لاڈ پیار اور بڑھ گیا۔ سب سے بڑھ کر پارس ایک بے حد محبت کرنے والا رومانٹک شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ روز رات میں اسے کبھی آئس کریم کھلانے تو کبھی کافی پلانے لے جاتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ اپنے ساتھ زوئی کو بھی گھسیٹ لیا کرتے تھے۔ آج کافی اور آئس کریم رہنے دیتے، پارس چلو گول گپے کھاتے۔ مالا گول گپوں کا کارنر دیکھ کر مچلی۔ ہاں پلیز، زوئی نے بھی تائید کی۔ جو حکم آپ کا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس پر نثار ہوا۔ بھیا ایک دم تیکھا بنانا۔ مالا کرسی پر بیٹھتی چیخی۔ ارے مالا، زویا تم لوگ یہاں؟ ان کی کلاس فیلو صفا مالا کی آواز سن کر پلٹی۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مالا اسے دیکھ کر خوشی سے چہکی۔ ہمیں تو ہمارے جیجو نے ٹریٹ دی تھی، ہم کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے، گول گپے دیکھ کر پگھل گئے۔ وہ ہنسی۔ میں بھی اپنی کزن کے ساتھ آئی ہوں، مسکرا کر بتاتی ہوئی بڑی آرام سے پارس کا معصوم سا دل ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ زوئی کو بھائی کے چہرے پہ اترتی ہوئی مایوسی اچھی نہیں لگی، لیکن چپ رہی۔ پارس کا دل پلیٹ میں پڑی چاٹ سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا اور کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ کھا چکو تو باہر آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا ان سے دور ہٹ گیا۔ تم نے آگے ایڈمیشن لیا؟ صفا مالا سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں اور زوئی نے
BA کا فارم فل کر دیا، اب کلاسز شروع ہو تو کالج جائیں گے، اس نے خوشی خوشی بتایا۔ میں نے تو نہیں کروایا، ابھی سوچ رہی ہوں کوئی کورس کر لوں آن لائن۔ صفا گول گپوں کی بچی ہوئی پیاز کھاتے بتائے۔ چلو مالا، پارس انتظار کرا ہوگا، زوئی نے ٹوکا۔ ہاں رکو نا، ویسے تو روز ملتے تھے کلاس میں، آج ایسا لگ رہا ہے جیسے اتنے عرصے بعد ملے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں یار، اور تم ماشاءاللہ پہلے سے کافی بھری بھری اور نکھری بھی لگ رہی ہو، چوڑیاں دیکھ کر تو مجھے لگا شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ ارے نہیں، وہ اصل میں آج کل دھوپ میں باہر نکلنا نہیں ہوتا ہے اور روزانہ ہی جنک کھا لیتی ہوں، اس لیے وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ مالا کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا، اس نے ہکلا کر صفائی پیش کی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ توبہ ہے، کل سے ہی ڈائٹنگ شروع کرتی ہوں، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی موٹی ہو گئی ہوں، لوگوں کو شادی شدہ لگنے بھی لگی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنی دوسری طرف بیٹھے پارس کے بگڑے ہوئے موڈ کو محسوس کیے بغیر ہی اپنا منہ شیشے میں مختلف زاویے سے دیکھتے عہد کیا۔ پارس سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ایک تو یہ چوڑیاں خواہ مخواہ پہن لی میں نے، اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں پہنی مرون چوڑیاں، جسے اس نے شام میں پارس کے آنے سے پہلے بڑے شوق سے گولڈن کڑوں کا سیٹ لگا کر پہنا تھا، اتار کر لاپرواہی سے کار کے سٹوریج میں ڈال دیا۔ پارس کے لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی زوئی اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن پارس اور مالا کو دانی نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دانی، آپ نے بلایا؟ پارس ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، بلایا تو تھا، بیٹھ جاؤ مالا۔ انہوں نے مالا کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی۔ آ گئے گھوم پھر کر؟ انہوں نے محبت سے انہیں دیکھا۔ جی دانی۔ مالا ان کے کندھے سے سر ٹکا کر نیند دراز ہو گئی۔ بیٹا، سیر سپاٹے تو زندگی بھر ہوتے رہتے، اب تمہیں اپنا گھر بسانے پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اپنا گھر مطلب دانی، یہ تو آپ کا گھر ہے نا؟ شرارت سے کھلکھلائی۔ ہاں بیٹا بالکل، اس کی شرارت سمجھ کر مسکرائی۔ بیٹا، گھر بسانے کا مطلب ہے کہ اب ہر صبح تم پارس کے لیے ناشتہ نہ صحیح لیکن آفس کی تیاری مدد کرواؤ، کوشش کرو کہ جب وہ صبح آفس جائے تو تم سوئی بھی نہ پڑی، اسے سمجھائی تھی۔ اتنی سویرے دانی، میں تو نماز پڑھ کر سو جاتی ہوں نا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ ارے بیٹا، تو دھیرے دھیرے عادت ڈالو نا اٹھنے کی، اب بس تمہاری ڈیوٹی ہے کہ صبح صبح پارس کے کپڑے استری اور آفس جانے کی تیاریوں میں مدد کرواؤ گی، وہ قطعیت سے بولی۔ پارس کے ہونٹوں پر مسکان دوڑ گئی۔ جی دانی، صبح اٹھنے کے نام پر مالا کی تو جان نکلنے لگی تھی۔ سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کر میری تیاریوں میں مدد بھی تو کروانا ہے نا۔ بیڈ روم میں آ کر اسے فون پر مصروف دیکھ کر پارس نے ٹوکا۔ مالا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا تیاریاں مثلاً کیسی تیاریاں؟ وہ فون سائیڈ میں رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیسے شرٹ کی میچنگ چوڑیاں، لپسٹک اور بقیہ جویلریز، جن سے میچ کرتی سینڈل، اتنی تیاری کافی ہے اور کچھ؟ اس کے لہجے میں گہرا طنز چھپا ہوا تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ کرنٹ کھا کر بولا۔ ہاں تو اور کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ مالا سلگ کر بولی۔ میرے کپڑے استری کرنا، میچنگ ٹائی نکالنا، گھڑی پہنانا، کف اور شرٹ کے بٹن بند کرنا، اور وہ جذب سے بولتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ اور کیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرے بال بنانا، اور وہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اور محبت سے میری پیشانی چوم کر اللہ حافظ کہنا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ بدتمیزی مت کرو، ہٹو۔ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دھکیلنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والی ناگواری کے بادل مکمل طور پر چھٹ چکے تھے۔ محبت کی بارشوں نے مالا کا پور شرابور کر دیا۔ آج کل مالا کو نہ چاہتے بھی سویرے اٹھنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو دانی کی ہدایت، اوپر سے کلاسز بھی شروع ہو گئی تھی۔ پارس ان دونوں کو کالج ڈراپ کر کے آفس چلا جاتا تھا اور دوپہر میں انہیں گھر پہنچا کر گھر پہ لنچ کر کے واپس آفس چلا جاتا۔ آج صبح سے اسے کچھ سستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کالج سے چھٹی کر لے، لیکن زوئی ضد کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ پہلے 2 پیریڈ تو ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن تیسرے پیریڈ میں اس کی طبیعت بہت زیادہ متلانے لگی، اس نے زوئی کو بتایا۔ زوئی نے بھی اس کے چہرے کی رنگت سفید ہوتی محسوس کی اور جلدی سے پارس کو فون کر کے بلایا۔ وہ کچھ دیر میں ہی بھاگا آیا۔ کیا ہوا مالا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چیک کیا۔ ہاتھ پیر وہ سب برف ہو رہے تھے۔ گھبراؤ مت، ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ محبت سے اس کا ایک ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی کلینک کے سامنے روکی اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ پریشان مت ہو، میں کچھ چیک اپ کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے پریشان کھڑے پارس کو تسلی دی اور مالا کو بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ کتنا وقت ہوا شادی کو؟ ڈاکٹر نے مسکراتے پوچھا۔ جی 2 مہینے، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ آپ شوہر ہیں ان کے؟ وہ پردے سرکا کر پارس کے پاس آ گئے۔ جی، وہ بےتابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، انہوں نے خوشخبری سنائی۔ جی؟ پارس پہلے تو بے یقین تھا، پھر زوئی کے سامنے چھپ سا گیا۔ زوئی کا چہرہ اس خوشخبری کو سنتے ہی چمک اٹھا۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، میں لکھ کر دے رہی ہوں، یہ لے لے اور کھانے پینے کا خیال رکھے۔ انہوں نے مسکراتے پرچہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔
پارس اپنی بے تحاشا خوشی کو چھپاتا میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مبارک ہو مالا۔ زوئی قریب آ کر اسے لپٹ گئی۔ مالا کے رخسار شرم کی وجہ سے سرخ ہونے لگے۔ گھر پہنچتے وہ بغیر کسی سے ملے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زوئی نے سب کو خوشخبری سنائی۔ دانی کی آنکھیں تو خوشی سے چھلک اٹھی۔ زہرا اور شمیلہ کو بھی نئے رشتے کا احساس عجیب سی خوشی دے رہا تھا۔ تھینک یو مجھے اتنی پیاری سی خوشخبری سنانے کے لیے۔ پارس اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ وہ صرف مسکرا دی۔ تم خوش نہیں ہو مالا؟ اس کا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں پارس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں۔ میں خوش بھی ہوں لیکن بہت عجیب لگ رہا ہے یہ سب۔ دھیمی آواز بولی۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ میں تو اتنی جلدی شادی کے حق میں بھی نہیں تھی۔ شادی ہو گئی، اب یہ مصیبت میری پڑھائی کتنا ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جھنجلا گئی۔ مالا پلیز مصیبت تو نہ کہو۔ پارس ناگواری سے بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا پارس۔ شرمندہ ہو گئی۔ تم ہی بتاؤ، ابھی تو میری کلاسز شروع ہوئی ہے۔ بےچارگی سے بولی۔ سب ہو جائے گا، ہم سب ہیں نا گھر میں، ماما، چاچی، دانی، میں، ہم سب مل کر سنبھال لیں گے۔ اس نے تسلی دی۔ پریگننٹ میں اکیلی رہوں گی، پورا گھر تو نہیں ہوگا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو۔ پارس چاہ کر بھی اپنا غصہ ظاہر نہیں کر پایا۔ وہ کروٹ بدل کر آنکھیں موند گئی۔ پارس خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ کتنا خوش تھا وہ اس خوشخبری سے۔ ان کی زندگی مزید خوبصورت ہونے جا رہی تھی۔ وہ اس خوشخبری کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ مالا اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھانے والی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس کے رویے نے اس کا دل کرچی کرچی کر دیا۔ وہ وجود جس کی موجودگی کی خبر بھی اسے محض کچھ لمحے پہلے ملی تھی، اس سے اتنی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ مالا تو ماں بننے والی تھی اس کے اندر ہی، تو وہ احساس جنم لے رہا تھا۔ پھر وہ کیوں خوش نہیں تھی؟ کیا دنیا کا کوئی بھی خواب اس خوشی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ گھر کی ساری خواتین لاؤنج میں بیٹھی اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل آیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کالج مت جاتی آج؟ پارس نے اسے تیار ہوتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ پچھلے 1 مہینے جب سے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی، تب سے ان دونوں میں ایک سرد جنگ جاری تھی۔ پارس اس سے جتنی محبت کرتا، جتنا خیال رکھتا، اسے اتنا ہی چڑ کر غصے سے بات کرتی۔ اوپر سے گھر والوں نے فرداً فرداً ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے۔ کچھ اس کی اپنی محبت، کچھ گھر والوں کی تاکید کا اثر تھا کہ اس کے غصے اور چڑچڑاہٹ کو بھی برداشت کر جاتا۔ رات کے کھانے میں گوشت کی خوشبو سونگھتے ہی مالا پر الٹیوں کا دورہ سب پڑ گیا تھا۔ رات میں اٹھ کر نہ جانے کتنی بار واش روم کا چکر لگا رہی تھی۔ پارس بھی اس کی فکر میں جاگتا رہا، لیکن صبح وہ اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو گھر بیٹھ جاؤں، بیمار نہیں ہوں میں۔ دنیا میں ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے یہ کہ میں بستر تک محدود ہو جاؤں۔ اس کا لہجہ حسب سابق چڑھا ہوا تھا۔ واہ رے عورت! یہی بات اگر گھر والے یا شوہر کہہ دے تو بینر لے کر عورت مارچ کے لیے نکل جائے گی، اور جب بات خود کے خوابوں کو پورا کرنے کی ہو تو اسے رات بھر الٹیوں والی پریگنینسی بھی نارمل محسوس ہوتی ہے۔ پارس نے شیشے کے سامنے کھڑی اس نرم و نازک لڑکی کو دیکھا جو ذرا سے سر درد اور بخار پر واویلا مچا دیا کرتی تھی۔ اس وقت کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اگر ذرا سا بھی طبیعت میں سستی محسوس ہو، فون کر دینا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، ویسے بھی آج آخری دن ہے کالج میں، اب سیدھا ایگزامز میں جاؤں گی، اس نے بیگ میں کتابیں چیک کرتے بتایا۔ ویری گڈ۔ ویسے بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ تمہیں چکر آ جائے اور تم گر پڑ نہ جاؤ کہیں۔ پارس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ہاں، یہی ڈر مجھے بھی تھا۔ روز روز کے چکروں سے لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ میں پریگننٹ اور شادی شدہ ہوں۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر ابھی تک اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر وہ کیا کریں گے؟ تمہیں اچھوت سمجھ کر کالج سے نکال دیں گے، جل کر بولا۔ تم کالج میں ہوتے نا، تب میں پوچھتی تم سے کہ دوستوں کے سامنے کیسا فیل ہوتا۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ اب تو ہو گئی نا شادی، ہم خوش بھی ہیں اس رشتے سے، کیا کمی ہے؟ تنگ آ کر بولا۔ کمی نہیں، بس جلد بازی ہے، اتنی جلدی بچہ نہیں چاہیے تھا مجھے، انہوں اس اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ لیکن مجھے چاہیے مالا۔ پارس کو غصہ آ گیا۔ ہاں، کیونکہ اس سے تمہاری زندگی، تمہارے خوابوں پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا۔ غصے سے چیخی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے مالا۔ وہ اس پر افسوس کرتا باہر نکل گیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ مہینے گزرتے گئے۔ مالا کے امتحان بھی شروع ہو گئے اور جسمانی طور پر بھی اس کی حالت ظاہر ہونے لگی تھی۔ امتحان ہال میں وہ بڑی سی شال اپنے ارد گرد لپیٹ کر بالکل عین وقت پر جاتی اور پیپر دے کر سب سے پہلے نکل آتی۔ اس طرح کسی کو بھی اس کی اس کنڈیشن کا اندازہ نہ ہو سکا۔ امتحان کے بعد ایک نورانی صبح کو خدا نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازیا جس کا نام داجی اور دانی نے بڑی محبت سے سحر رکھا۔ سحر کی دنیا میں آتے گویا گھر والوں کو کوئی کھلونا مل گیا۔ سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر فوراً اسے گود میں اٹھا لیتے۔ پارس کو تو اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔
صرف مالا ہی تھی جس کا عجیب و غریب رویہ لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے کسی اور کے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی، دل چاہتا تو پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی، پیارے پیارے فراک پہنا کر اس کے ساتھ سیلفیز کلک کرتی، اور دل نہیں چاہتا تو اس کے رونے پر بھی کان لپیٹ کر فون پر مصروف رہتی۔ شمیلہ کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو زہرا بیگم نے بھی دبی زبان میں اس کی لاپرواہیوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا۔ پارس پہلی عاجز تھا اس سے، لیکن اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ شمیلہ میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے سحر زہرا بیگم کے پاس تھی۔ اچانک سے سحر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ زہرا بیگم کو مائیگرین کی شکایت تھی اور مسلسل سحر کے رونے کی آواز سے ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے آواز دے کر مالا اور زوئی کو بلانا چاہا، مگر وہ دونوں گویا کان میں تیل ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ پارس جب آفس سے گھر واپس آیا تو زہرا بیگم سحر کو سنبھالنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، اسے پکڑو، میرے سر میں بہت شدید درد ہو گیا۔ انہوں نے فوراً سحر کو اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ماما، مالا کہاں ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیٹی کو سنبھالا جو اس کی گود میں آتے ہی فوراً چپ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنی نہیں رہی، وہ غصے سے بولی۔ وہ سحر کو اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ کمرہ کھولتے ہی اے سی کی پرسکون ٹھنڈ نے اس کے وجود میں چنگاریاں بھر دی۔ سحر اور زوئی بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ سامنے رکھے کانچ کے باؤل میں چپس اور چپس کا پیکٹ زمین پر ساکت پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں بڑے آرام سے الٹی پڑی نیٹ فلکس پر کوئی سیریز دیکھ رہی تھی۔ مالا ادھاڑا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ مما نیچے اکیلے سحر اور کچن دونوں کو سنبھالنے کی چکر میں ہلکان ہو رہی ہے اور تم یہاں مزے سے پڑی ہو۔ پارس کے غصے سے برا حال تھا۔ یہ تو سو رہی تھی، کب اٹھ گئی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سحر کو اس کی گود سے لینا چاہا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری بچی سو رہی ہے، جاگ رہی، تمہیں خود علم نہیں تمہاری اولاد کوئی دوسرا سنبھالے۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو گھر کے ہر فرد نے فردن آ کر تسلی دی تھی مجھے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت ہے، ہم سب مل کر سنبھالیں گے۔ اور جب سنبھالنا پڑا تو تم سے شکایتیں لگنے لگی۔ وہ بھی بدو چیخ کر بولی، مالا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ پارس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دے۔ زوئی زبردستی مالا کو کھینچ کر وہاں سے لے آئی۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ زوئی کے برتھ ڈے کے موقع پر اس کی دوستوں کی دعوت تھی۔ زہرا اور شمیلہ کچن میں طرح طرح کے ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ عائزہ کہاں ہے زہرا؟ دانی نے حلوے پر کترے ہوئے بادام پستے چھڑک کر اسے پنکھے کے نیچے رکھتے پوچھا، اپنے کمرے میں آرام کری ہوگی۔ زہرا بیزاری سے بولی، حسب عادت، حسب معمول۔ مالا صوفے کے کور بدلتے ہوئے دھیمے آواز بڑبڑائی، تم نے کون سے پہاڑ توڑ لیے جو چاچی پر طنز کر ہنس رہی ہو؟ دانی کو بھلا کہاں اپنی بھانجے کے خلاف کچھ برداشت تھا، اس لیے فوراً اس کے لتے لیے۔ میں صبح سے کام میں لگی ہوں، سارے گھر کے پردے، بیڈ شیٹس، تکیے کے کور چینج کیے ہیں، ابھی ڈرائنگ روم کے صوفے باقی ہے۔ بیٹھی نہیں تھی میں صبح سے، اس نے جل کر اپنے کام گنوائے۔ ایک بچی کی ماں یہ تکیے کے کور اور پردے بدل کر خوش ہو رہی ہے۔ بیوی شادی کے بعد لڑکیاں پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے کام گنواتی نہیں ہے۔ وہ کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی، میں نے ہی تو ہاتھ پیر جوڑے تھے، گھر سے بھاگ رہی تھی میں کہ میری شادی کرواؤ، شادی کرواؤ۔ دکھتی رگ پر ہاتھ پڑتے ہی چیخ پڑی، مالا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شمیلہ نے زور سے اسے ڈانٹا، انہیں اس کی تیز رفتار سے چلتی زبان صدمے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ بچے ہوئے کورز صوفے پر پھینک کر غصے سے پیر پٹکتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ امی بچی ہے مالا، اب جتنے کام اسے کرنے آتے ہیں اس نے کیے ہیں، کمرے میں جا کر نہیں پڑ گئی۔ آپ اس طرح بار بار اسے شادی کا کہہ کر ڈانٹنا مت کرے، وہ اور بدزن ہوتی چلی جائے گی اس رشتے سے، سحر سے، پارس سے۔ زہرا نے ڈھکے چھپے لفظوں میں عائزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ شمیلہ کی طرح خاموش رہنے کے بجائے کبھی کبھی اپنی باتیں نرم لہجوں میں کہہ دیا کرتی تھی، کمرے میں جا کر پڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اس لیے آرام کر رہی ہے وہ، اور بہت برا لگ جاتا ہے تمہیں اگر میں تمہاری بہو کو کچھ بول دوں تو؟ ٹھیک ہے بھائی، آج سے تالا ڈال لیتی ہوں میں اپنی زبان پر، نہیں بولوں گی کچھ، معاف کر دو مجھے۔ اپنی عمر کی خواتین والی بلیک میلنگ پر اتر آئی۔ زہرا نے بے بسی سے شمیلہ کی طرف دیکھا، وہ سر جھکا کر کباب بنانے لگی۔ دوپہر سے پہلے ہی ان کی ساری سہیلیاں آ گئی، سب بے تکلفی سے لاؤنج میں ہی صوفے اور تخت پر بیٹھ گئی۔ زہرا، شمیلہ اور عائزہ بھی ان کے پاس آ گئی۔ دانی کا موڈ بھی یہ ساری چہل پہل دیکھ کر کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ اب وہ ان کے درمیان بیٹھی ان سے طرح طرح کے سوال کر رہی تھی۔ مالا ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آئی۔ ڈارک براؤن کاٹن سوٹ میں مالا کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ واہ جی، برتھ ڈے گرل سے زیادہ تو آپ کے جلوے۔ دوستوں کے کمپلیمنٹ نے اس کے چہرے پر مسکان بکھیر دی۔
اسے اپنی شادی کے شروعاتی دن یاد آ گئے جب وہ ذرا سا بھی تیار ہو جائے تو پارس اس کی ڈھیر تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اب تو وہ اسے صرف سحر کے متعلق مخاطب کیا کرتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ تمہاری شادی کی سالگرہ تھوڑی ہے، زوئی مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس کے کان میں فسفسائی۔ اسے صرف گھور کر رہ گئی۔ پارس سے چائے کا سامان بول دیا تھا ماما؟ زوئی نے یاد آنے پر زہرا سے پوچھا۔ ہاں میں نے فون کیا ہے، آتا ہی ہوگا، انہوں نے تسلی دی۔ کھانا تو ان دونوں نے مل کر بنا لیا تھا، لیکن کیک اور چائے کا سامان باہر سے منگوایا گیا تھا۔ مالا آپ ہی رو رہی ہے۔ وہ سب خوش گپیوں میں مشغول تھی جب فرحات روتی مچلتی سحر کو بمشکل بازو میں سنبھالتے ہوئے ان کے پاس لے آیا۔ مالا کے تو آسان خطا ہو گئے۔ ارے کون ہے اتنی کیوٹ؟ سعدیہ نے خوشگوار حیرت سے گول مٹول سی سحر کو دیکھا جو اب رونا بھول کر ٹکر ٹکر ان انجان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زوئی کی زبان لڑکھڑائی۔ اس نے مالا کی طرف دیکھا۔ یہ بھانجی ہماری، آپ ہی نہیں ہے یہاں اس لیے رو رہی ہے۔ مالا کو بروقت یہی بہانہ سوچا، یہ بیٹی ہے میری۔ پارس جو کیک وغیرہ کچن میں رکھ کر زہرا کو بتانے آ رہا تھا، سحر کے رونے کی آواز پر ادھر ہی رک گیا۔ مالا کی باتیں سن کر اندر آ گیا اور اس کی گود سے سحر کو اٹھا لیا جو اسے دیکھتے کلکاریاں مارنے لگی تھی۔ یا اللہ کہیں ہماری شادی کے بارے میں نہ بتا دے۔ مالا کے دل نے دہائی تھی۔ ارے زوئی، پارس بھائی کی شادی بھی ہو گئی؟ مہک جو ان کی اسکول کے ٹائم سے فرینڈ تھی اس لیے گھر کے افراد سے بخوبی واقف تھی، حیرت سے پوچھنے لگی۔ جی یہ میری ہی بیٹی ہے، لیکن افسوس اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہوا مالا کو عرش سے فرش پر پٹک گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ مہک شرمندہ ہو گئی۔ چلو بیٹا تم کیک کاٹ لو۔ زہرا نے ماحول کی سنگینی کو محسوس کرتے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں چلو بچوں۔ دانی نے بھی ملامتی نظروں سے مالا کو گھورتے ہوئے ان لوگوں کو شفقت سے اشارہ کیا۔ شمیلہ گہرے دکھ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غم و غصے کے احساس میں گری رخ موڑ کر کمرے میں آ گئی۔ کہ بکواس کر کے آئے تو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سوچوں میں گم تھا۔ سحر اس کے سینے پر چڑھی کھیل رہی تھی۔ مالا اس کے سر کے پاس آ کر چیخی۔ کیا غلط بولا میں نے؟ اس نے ناگوار سے اس لڑکی کو دیکھا جو ذرا بھی اپنی حرکتوں پر شرمندہ نہیں تھی۔ میں مر گئی ہوں؟ یہی تو چاہتے ہو تم سب، تو ایسا کرو کہ ایک ہی بار میں زہر دے کر مار ڈالو مجھے۔ اس نے خالص جاہلانہ انداز میں کہا۔ یہ میری بیٹی ہے مالا، اسے میں نے کسی کچرے کے ڈھیر یا مسجد کی سیڑھیوں سے نہیں اٹھایا ہے۔ تم یہ شادی کسی کے سامنے قبول نہ کر سکی تھی، میں نے بچپنا سمجھ کر اگنور کر دیا، لیکن اگر اپنی بچی کے لیے بھی تمہارا یہی رویہ رہا تو تم اس کے لیے مردہ ہی ہو۔ آئندہ میری بچی کے قریب بھی نہ آنا۔ انگلیاں اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی تمہاری بچی کی ماں بننے کا کوئی شوق نہیں، اور میں اس کی پیدائش اور پریگنینسی کی ساری تکلیفیں بھی فراموش کر دوں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ مجھ پر تمہاری اور تمہاری بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں اس گھر میں پہلے کی طرح سکون سے رہوں گی۔ کالج، پڑھائی، کھانا پینا، موج مستی، بس مجھے میری شادی سے پہلے والی آزاد زندگی چاہیے۔ وہ لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ پارس نے دکھ اور بے یقینی سے سامنے کھڑی شفاق اور خود غرض لڑکی کو دیکھا جسے گھر والوں نے اس کے سر پر مسلط کر دیا تھا، اور اب وہ اپنی خود غرضی میں نہ خود اس رشتے کو نبھا رہی تھی نہ ہی پارس کو نبھانے دے رہی تھی۔ میں تمہیں یہ آزاد نہ کر دوں مالا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی تو میں چاہتی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ طلاق دے دوں تمہیں؟ ہر دکھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ طلاق؟ اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ بغیر کچھ بولے رخ موڑ گیا۔ مالا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ طلاق دینے کی بات کر رہا ہے پارس؟ کیا بس اتنی ہی محبت تھی مجھ سے؟ کپکپاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل کر شمیلہ کے کمرے میں گھس گئے اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ زوئی نے کئی بار کھٹکھٹایا لیکن وہ سر درد کا بہانہ کر کے پڑی رہی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اندر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں لیے آ پہنچا تھا۔ مالا اور پارس میں وہی سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر گھر والوں کا لحاظ کر کے اور کچھ فطری محبت کے ذریعے سے وہ کبھی کبھی سحر کو گود میں اٹھا لیا کرتی تھی، لیکن کمرے کے اندر ان دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پارس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اسے اتنا گرا پڑا ہوا کیسے سمجھا کہ وہ اتنی آسانی سے طلاق کی پیشکش کر دے؟ اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے سامنے سحر کو اور زیادہ نظر انداز کیا کرتی تھی۔ کمرے کا دروازہ مسلسل نوک کیا جا رہا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے گزشتہ کچھ مہینوں کی تلخیوں میں کھویا ہوا تھا، آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ مالا بے خبر سوئی ہوئی تھی اور سحر اس سے چپکی اپنے گولو مولو بازوؤں سے اس کی گردن دبوچے سو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوما اور کسمسا کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ مالا اس کے کسمسانے پر چونک گئی اور پارس کو اپنی طرف جھکا ہوا پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری بیٹی تمہارے پاس ہو گئی تھی، اسے ہی اٹھا رہا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھڑی پر نظریں پڑی تو افطار میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔
واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، میرا روزہ ہے۔ پیچھے سے اس کی شرارت میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ ایک پل کو رکی، لیکن پھر واش روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بہت ہی خودغرض اور مطلب پرست مخلوق ہوتے ہی مرد جب جی چاہا طلاق کی دھمکی دے دی، جب جی چاہا قریب آ گئے۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، سمجھتا کیا ہے خود کو وہ؟ پہلے مجھے مری ہوئی کہا، پھر طلاق کا آپشن دیا، اور اب اسے لگتا ہے میں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں کوئی کمزور عورت نہیں ہوں۔ اب بمشکل دونوں ہاتھوں سے سختی سے بند کیا ہوا نل کھول رہی تھی، لیکن ناکام رہی۔ فولاد جیسا تو ہاتھ ہے، ساری طاقت نل پہ ہی دکھانی رہتی ہے، جب بند کرتا ہے ایسے ہی بند کرتا ہے۔ غصے سے پارس کو کوستی باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ سحر بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے صوفے سے کشنز اٹھا کر اس کے ارد گرد رکھے، ورنہ اکیلے میں وہ کروٹ بدلتی ہوئی بیڈ سے نیچے آ سکتی تھی۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے مڈ ٹرم ختم ہو چکے تھے۔ سوا آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے زوئی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ مالا کو اور زیادہ تنہائی محسوس ہونے لگی۔ پارس صبح کا گیا شام کو مغرب کے وقت گھر لوٹتا تھا۔ اتنی دیر وہ یا تو سوئی رہتی یا پھر سحر کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ شمیلہ نے تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دانی نے بھی ٹوکنا بند کر دیا تھا۔ پارس بھی جتنی دیر کمرے میں رہتا منہ سیے اپنے کام میں مصروف رہتا یا سحر کو لیے باہر چلا جاتا۔ اس وقت بھی وہ داجی اور سحر کے ساتھ لون بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ مالا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے کیا؟ داجی کو گھر کے حالات کا کوئی علم نہیں تھا، اس لیے پوچھ بیٹھے۔ نہیں داجی، روزے کا اثر ہے بس۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ مالا کی بے اعتنائی اسے بھی کھل رہی تھی۔ اتنے مہینوں سے ان کے بیچ تعلقات خراب چل رہے تھے، کیا کبھی اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ خود سے بات کرے یا منا لے؟ عائزہ چاچی صوفے پر بیٹھی ناخنوں میں مہندی لگا رہی تھی۔ اسے ان کی کمپنی بہت پسند تو نہیں تھی، لیکن بوریت سے بچنے کے لیے فی الحال وہ آخری سہارا نظر آ رہی تھی۔ اسے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ لگاؤ گی؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں چاچی، بیزاری سے بولی۔ ہاں، چھوٹی بچی کے ساتھ مشکل ہے مہندی لگانا۔ بڑی صفائی سے انگلیوں کی پوروں کو بچا کر صرف ناخنوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ دل میں شرمندہ ہوئی۔ بھلا کا وہ دوسری ماؤں کی طرح ہلکان ہوئی؟ اسے نہلانا، دھلانا، فیڈر بنا کر دینا، یہ سب زہرا اور شمیلہ کے ذمہ تھا۔ بس کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سلا دیا کرتی تھی۔ زوئی نہیں ہے، میں بور ہو رہی ہوں۔ اس نے زوئی کو یاد کیا۔ بھائی گھوم پھر لینے دو زوئی کو، ابھی شادی نہیں ہوئی نا؟ شادی ہو گئی تو ہماری طرح وہ بھی سسرال اور شوہر بچوں میں بند کر رہ جائے گی۔ عائزہ چاچی نے لا علمی میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ عائزہ چاچی فطرتاً سادہ مزاج اور بھولی تھی، لیکن بد سلیقہ فوہڑ اور کامچور ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ تمیز بھی نہیں تھی کہ کب کس وقت کیا بات کرنی چاہیے۔ مالا کی تمام بیزاریوں کو سمجھتے ہوئے بھی وہ اس میں اضافہ کر گئی۔ سچ کہا آپ نے، کچھ نہ کرتے بھی شاید ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ میرا کتنا دل کر رہا ہے خالہ کے یہاں گاؤں جانے کا، لیکن نہیں جا سکتی۔ یہ آسیہ سے بولی۔ ارے تو تم لوگ شادی کے بعد کہیں گھومنے بھی نہیں گئے؟ چلی جاؤ پارس کے ساتھ۔ تو پرجوش ہو کر بولی۔ پارس اور سحر کے ساتھ جانا ہو تو کیا جانا، میں کزنس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ رات بھر باتیں، شام میں باغ میں گھومنا اور رات میں چھت پر سونا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ سال پہلے کے دن یاد کر رہی تھی جب وہ خالہ کے یہاں گئی تھی۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بھی جا سکتی ہو۔ میں یا میری بیٹی تمہاری محتاج نہیں ہے۔ پارس سوئی ہوئی سحر کو اندر سلانے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ کیا بات ہوئی پارس؟ عائزہ چاچی نے اسے ڈپٹا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں چاچی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہمیں کیوں بوجھ سمجھتی ہے خود پر، جبکہ میں نے تو اسے آزاد کر دیا ہے، جیسے چاہے رہے۔ غصے سے بولا، کیا ہوا کیوں چیخ رہے ہو؟ شمیلہ نماز پڑھ رہی تھی، جلدی سے سلام پھیر کر باہر آئی۔ زہرا بھی کچن سے آ گئی۔ تمہیں اگر میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مالا یہ بول کر اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی طلاق کی پیشکش نے اسے انجانے سے خوف مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایسا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ دوبارہ اس طرح کی بات کرے۔ اسے معاشرے یا لوگوں کے خوف سے زیادہ پارس سے دوری کا خوف تھا۔ وہ کسی قیمت پر یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پارس سے محبت تھی، اپنی بیٹی سے محبت تھی، لیکن اپنی خود ساختانہ اور بچکانی سوچ کی وجہ سے وہ اس رشتے کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر مالا کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے یہاں جانا چاہ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلی جائے۔ آب و ہوا بدلے گی تو طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ زہرا نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سر جھکا کر آنسو پی گئی۔ بھابھی، شمیلہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے کچھ سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم اپنا سامان پیک کر لو مالا، پارس تمہیں پہنچا دے گا۔ اگر دل لگ جائے تو وہیں رہ جانا عید تک، اور اگر سحر کی یاد آئے تو بتا دینا، پارس جا کر لے آئے گا تمہیں۔ بڑے آرام سے سارے پلان ترتیب دے چکی تھی۔ سحر کی ماں اس کے لیے بہت پہلے ہی مر چکی تھی۔ بڑی ماما یہیں کھڑے ہو کر بولا تھا اس کے باپ نے۔ مجھے کیوں یاد آئے کہ سحر کی؟ اس کی لمبی زبان زیادہ دیر تک منہ کے اندر سمٹی نہ رہ سکی تھی۔ بس بکواس نہیں، اللہ لمبی عمر دے میری بچی کو۔ زہرا نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ میں مر گئی ہوں، میری ضرورت نہیں ہے
اب رہے سکون سے میرے بغیر۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنسو بہاتے ہوئے پیکنگ کر رہی تھی۔ بھابھی آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ وہ بیوقوف ہے، آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی؟ شمیلہ نے زہرا کے کمرے میں آ کر شکوہ کیا۔ یہ بہت ضروری تھا شمیلہ، ایک تو مالا اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، پھر ماشاء اللہ سحر بھی آ گئی۔ وہ مسلسل اسی گھر میں انہی لوگوں کے درمیان رہ کر اکتا سی گئی ہے، کچھ دن دور رہے گی تو اسے شوہر اور بیٹی اور شوہر کو اس کا احساس ہو جائے گا۔ انہوں نے شمیلہ کو اپنے برابر میں بٹھا کر تسلی دی۔ شمیلہ کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم ہو گئی۔ زہرا جتنی اچھی جٹھانی تھی اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ساس ثابت ہو رہی تھی۔ تم بھی سجیلا باجی سے بات کرنا، وہ بھی وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتی رہے گی۔ انہوں نے مالا کی خالہ کا نام لیا۔ جی بھابھی۔ شمیلہ ان کے زیرک فیصلے کی وجہ سے ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ سحری کے بعد اس کو نیند نہیں آئی، اس کا دل بار بار سحر کی طرح مک رہا تھا۔ پارس بھی خاموشی سے بس آنکھیں موندے پڑا رہا۔ ماں کے فیصلے سے اسے بہت زوروں کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زہرا اسے گاؤں جانے کی اجازت دے دے گی۔ کتنی بھی ناراضگی ہو لیکن وہ سامنے تھی، چند بارش کی دوری پر وہ اسی بیڈ پر موجود رہا کرتی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا بڑھ چڑھ کر بولنے کی؟ وہ چادر کی جھوری سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا جو اپنی بچی کچی پیکنگ کر رہی تھی۔ میری ضرورت نہیں ہے نا، جا رہی ہوں میں، اور مجھے یقین ہے میری کمی تو اسے محسوس بھی نہیں ہوگی۔ اس کے چادر میں لپٹے وجود کی طرف گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے دوری پر دونوں ہی اداس تھے، لیکن انا نے دونوں کے وجود پر ایسا پہرا لگایا ہوا تھا کہ وہ خود کو اس سے دوری سے روک بھی نہیں پائے۔ ظہر کے بعد وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ مالا پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور کچھ دیر بعد خاموشی سے لیٹ گئی۔ آتے وقت اس نے قصدن سر کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ یقیناً وہ اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ پارس خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈالتا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا پارس کو گاڑی واپس گھمانے کا بول دے، لیکن بڑی مشکل سے ضبط کیے پڑی رہی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد جب گاڑی کی اتھل پتھل ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آس پاس کا ماحول سرمئی ہو رہا تھا۔ گاڑی گاؤں کے راستے پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، خالہ کا گاؤں آ چکا تھا۔ یا اللہ، میں اتنی دیر تک مسلسل سوتی رہی ہوں۔ اس نے بیگ سے فون نکال کر وقت دیکھا تو مغرب کی اذان میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ پارس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی۔ خالو بیٹھک میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی گرم جوشی سے ان کے پاس آئے، پارس کو گلے لگایا، مالا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ اندر آ گئی۔ ملازم اس کے پیچھے پیچھے سامان لے آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ خالہ نے آگے بڑھ کر محبت سے اسے گلے لگایا۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں آشی اور نوشی غالباً میکے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت دونوں بھابھیوں کے ساتھ مل کر دسترخوان لگا رہی تھی۔ بعد میں ملتے ہیں، ہم بھی ایسی محبت سے ابھی چند منٹ ہی رہ گئے ہیں نا۔ رشتہ بھابھی نے ہنستے ہوئے ہانک لگائی۔ جی جی۔ وہ بھی مسکراتے واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو پارس بھی فریش ہو کر دسترخوان پر بیٹھ چکا تھا۔ بھابھیوں کے بچے بھی دسترخوان پر بیٹھے بڑے اشتیاق سے ان نئے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ سب زیر لب اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر لی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ اس نے دوبارہ کھول لی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے پارس سے ٹکرائی، وہاں بھی اسی طرح اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھکا لیا۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ سب نے دعا پڑھ کر روزہ افطاری کی۔ دسترخوان سمیٹ کر سب جائے نماز لیے چھت پر آ گئے۔ کھلی کھلی چھت پر نماز پڑھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ وہ نماز پڑھ کر دعائیں مانگے بغیر ہی وہیں جائے نماز پر لیٹ گئی۔ اسے پتا تھا اگر اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنی شروع کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ بھابھی افطار کے فوراً بعد ہی رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ آشی چھت کے ایک طرف بڑے شیڈ سے چارپائیاں اٹھا لائی، اب وہ اس پر لیٹی باتیں کر رہی تھی۔ آشی اس سے 1 سال بڑی تھی، اس کے 2 بچے تھے، اور نوشی اس کی ہم عمر تھی۔ اس کی شادی بھی اس سے 2 مہینے بعد ہوئی تھی، لیکن وہ شرکت نہ کر سکی۔ اس کی بھی 2 مہینے کی ایک بیٹی تھی۔ ان سے باتوں کے دوران بھی اس کا دل مسلسل پارس میں لگا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد پارس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ خالہ نے روکنا چاہا لیکن اس نے جان بوجھ کر سحر کی توجہ پیش کر کے معذرت کر لی۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ خالہ بھی خاموش ہو گئی اور انہیں اکیلا چھوڑ کر اندر آ گئی۔ خدا حافظ۔ پارس نے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ سحر کا خیال رکھنا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے۔ اس کی بھرائی آواز نے پارس کا قدم روک لیے۔ وہ تڑپ کر پلٹا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے پلٹ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ پارس مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آشی اور نوشی بچوں کو سلا کر دوپٹوں پر بیگ ٹانک رہی تھی۔ بھابھیاں سحری کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آؤ مالا، یہ دیکھو بھابھیوں کے دوپٹے، یہ ہمارے ہیں۔ نوشی نے اس کے سامنے جھلمل کرتے دوپٹے پھیلائے۔ بہت خوبصورت ہے۔ مالا نرمی سے ان پر ہاتھ پھرتے مسکرائی۔ تم کیا پہنو گی عید پہ؟ آشی نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ کپڑے ہیں نئے، کئی ایک کچھ بھی پہن لوں گی۔
بیزاری سے بولی۔ یہاں آتے وقت اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ نئے کپڑوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ کون سی بات تھی بھائی؟ نئی نویلی دلہن ہو، فرمائشیں کر کے کپڑے بنوانے چاہیے تھے۔ میری ساس نے بھی میرے کپڑے بنوائے تھے، امی نے بھی، لیکن اسد سے میں نے الگ سے پوری عیدی لی اور وہی کپڑے پہنوں گی۔ نوشی کے لہجے میں معصومیت والی دھونس تھی۔ مالا کا دل دھڑکا۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ بھی پارس سے ایسے نخرے اٹھوایا کرتی تھی، لیکن سب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا یا میں نے خود ختم کر لیا؟ اس نے یاسیہ سے سوچا۔ عظمیٰ بھابھی کا بچہ رونے لگا تھا، کچن چھوڑ کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ وہ شہر سے بڑا ہی تھا، لیکن دن بھر کی تھکی ہاری ماں پھر بھی اس کے رونے پر اسے گود میں لیے تھپک رہی تھی۔ پتہ نہیں شہر کیا کری ہوگی، کہیں رونا رہی ہو۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، رو بھی رہی ہوگی تو ہمیشہ کی طرح ماما یا بڑی ماما نے سنبھالا ہوا ہوگا۔ کون سا وہ روتی ہوتی تو اس طرح فوراً سارے کام چھوڑ کر اسے گود میں لے کر بیٹھ جاتی۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ خالہ خاموشی سے اس کا کھویا کھویا انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ رجدہ بھابھی کے ایک بڑے بیٹے کا ٹیسٹ تھا، وہ سارے کاموں سے فری ہو کر اسے لے کمرے میں بند ہو گئی۔ باقی تینوں بھی اپنے اپنے کپڑے ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ بیزار ہو کر کمرے میں آ گئی۔ بستر پر گرتے ہی اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ اتنا مس کر رہی تھی وہ اپنے شوہر اور بچی کو، جو بچی اسے ہمیشہ اپنی خوشیوں اور آزادی کے بیچ میں رکاوٹ محسوس ہوتی تھی، آج اسے دور ہو کر اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب گہری نیند میں چلی گئی۔ رات میں تراویح کے بعد وہ کمرے میں آیا تو پورا کمرہ عجیب سی سوگواری میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بیڈ پر لیٹا رہا۔ مالا ہوتی تو اس وقت عموماً اپنے قریب سحر کو لٹائے بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے ہلکان ہو رہی ہوتی۔ اس وقت بیڈ کا دوسرا حصہ خاموش اور بے شکن پڑا ہوا تھا۔ وہ سحر کو لینے باہر آ گیا۔ زہرا نماز پڑھی تھی، شمیلہ کچن میں تھی، دانی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیحات مشغول تھی۔ سر ان کے پاس لیٹی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ابھی تو عید میں 3-4 دن باقی ہے، ابھی سے کیوں مہندی لگا کر بیٹھی ہو؟ توحید چاچو کی آواز پر اس نے چونک کر لاؤنج کے دوسری طرف دیکھا، جہاں عائزہ چاچی صوفے پر بڑی نفاست سے انگلیوں کو بچا کر صرف ناخنوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ ناخنوں پر کئی بار لگانا پڑتا ہے، تب جا کر رنگ چڑھتا ہے۔ مسکرائی۔ ارے تو ناخنوں کے لیے الگ آتی ہے نا، تم کیا یہ روز لگا کر بیٹھ جاؤ گی؟ جھنلا گئے۔ مجھے اتنی زہر لگتی ہو مہندی، جتنی جلدی کلر آتا ہے اتنی ہی گندگی سے اترے۔ وہ اب پھونکے مار مار کے مہندی سکھا رہی تھی۔ چاچو بڑبڑاتے ہوئے استری اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اپنے دکھتی پیشانی کو مسلتے ہوئے چائے بنانے کچن میں آ گیا۔ سنو، 1 کپ اضافی بنانا۔ چاچو نے کچن میں منڈی گھسائی۔ آپ کے لیے؟ آپ چائے تو پیتے نہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ارے نہیں، تمہاری چاچی کو عادت ہے اس وقت چائے پینے کی۔ وہ مہندی لگا کر بیٹھی ہے، مالا یا زوئی تو ہے نہیں جو بنا کر دے دے۔ اور رازداری سے بولے، آپ خود کرے اپنی بیگم کی خدمت، مجھ سے کیوں؟ وہ پین میں ایکسٹرا دودھ ڈالتے ہوئے شرارت سے مسکرائے۔ تمہاری دانی میری اچھی طبیعت صاف کرے گی اگر میں بیوی کو چائے بنا بنا کر پیش کرتا رہا تو۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ چاچو جا چکے تھے، اس نے چائے کپوں میں نکالی اور 1 کپ چاچی کو تھمایا۔ ارے تم میرے لیے کیوں چائے لے آئے؟ شرمندہ ہو گئی۔ چاچو کا حکم تھا، ان کی بیگم کو اس وقت چائے پینے کی عادت ہے، اس لیے چائے انہیں فوراً پیش کی جائے۔ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا۔ عائزہ کے چہرے پر محبت کا مان بکھر گیا۔ 2 بچوں کی ماں جو اب 35 کا ہنسا عبور کر کے ادھیڑ عمر میں قدم رکھنے والی تھی، اس کے چہرے پر ایک نئی نویلی دلہن والی شرمیلی مسکان روشن تھی۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ پارس ایک لمحے کو انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھا عائزہ چاچی میں؟ فربہی مائل وجود، گھر کے کاموں سے بے نیاز، بس اپنے سجنے سنورنے مگر، مارے باندھے، صرف اپنے شوہر اور بچوں کے کام کر کے تھک جانے والی، حد سے زیادہ لاپرواہ۔ چاچو اکثر ان پر روک ٹوک کیا کرتے تھے، بھابھیوں کی سلیقہ مندی کی مثالیں دے کر سمجھاتے تھے، لیکن محبت بھی اس سے کہیں زیادہ کرتے تھے، خود سے زیادہ ان کا خیال رکھتے۔ وہ اپنا کپ لے کمرے میں آ گیا۔ میں کیا ہوں؟ میں نے کیا کیا؟ مالا بھی تو عائزہ چاچی کی طرح لاپرواہ ہے، لیکن میں نے کیا کیا؟ بجائے اسے پیار محبت سے ڈیل کرنے کے، میں بھی گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کی بدسلیقی کے طعنے دیتا رہا، اس کی بیوقوفیوں پر بجائے پیار سے سمجھانے کے اس پر چیخا چلایا۔ زورا کا خیال درست تھا۔ مالا کے دور ہوتے ہی پارس کے دل میں اپنی کوتاہیوں کا بھی خیال آنے لگا، اپنی کمیاں نظر آنے لگی۔ اور رشتے اپنی آخری سانس تبھی لینا شروع کر دیتے ہیں جب ہم رشتوں میں کمیاں دوسرے بندے کی دیکھتے ہیں، اپنی نہیں۔ جب ہم اپنی کمیاں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اپنے ہمسفر کی خوبیاں اپنے آپ نظر آ جائے گی۔ یہاں آئے اسے آج 3را دن تھا۔ غالب گمان یہ تھا کہ آج چاند رات ہوگی اور کل انشاءاللہ عید۔ گرمی کی سخت دوپہر اور آخری عشرے کے یہ روزے بہت زیادہ سخت تھے۔ تو صبح سے نہ جانے کتنی دفعہ نہا چکی تھی۔ گاؤں اب پہلے جیسا گاؤں نہیں رہا تھا، اس میں ہر طرح کی سہولیات میسر تھی۔ بڑے کمرے میں AC بھی لگا ہوا تھا، لیکن تب بھی
کھلے کھلے آنگن کی وجہ سے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلو تو ایسا لگتا کسی نے گرم گرم چاولوں کی بڑی دیگ کھول کر منہ کے پاس رکھ دی ہو۔ رشتہ بھابی کے علاوہ ساری خواتین کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ بور ہو کر باہر آ گئی۔ باغ کی طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور تازہ ہوا کا جھونکا دھوپ کی تپش کو خاصا کم کر رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ سحر کو دیکھے، اس سے باتیں کرے، اس لیے مما کو ویڈیو کال کرنے کے ارادے سے فون لے کر باغ کی طرف نکل آئی۔ بڑے سے برآمدے کو عبور کر کے وہ باغ کی طرف بنے چھوٹے سے دالان کی طرف آئی تو چونک گئی۔ رشتہ بھابی حیرت سے ان کے قریب آئی۔ رشتہ بھابی دالان کے کونے میں بچھے پلنگ پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ان کا بڑا بیٹا اور اسی کی ہم عمر عظمیٰ بھابی کی بیٹی بیٹھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے باہر سے لگا ہوا کولر مٹی سے بنے دالان مزید ٹھنڈک کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ ارے مالا تم آؤ بیٹھو، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اصل میں ان دونوں کے ٹیسٹ چل رہے، جب تک زبردستی لے کر بیٹھو نہیں یہ ٹال مٹول کرتے رہتے۔ وہ پاس پڑی کرسی اس کے لیے کھینچ لائی۔ وہ حیرت سے ان بچوں کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ 7ویں 8ویں کلاس کی سائنس جسے پڑھانے کے لیے شہر کی پڑھی لکھی عورتیں بھی اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کرتی ہے اور رشتہ بھابی بڑی نرمی اور مہارت سے دونوں بچوں کو سمجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد بچے چلے گئے۔ بھابی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اداس لگ رہی ہو، پارس کو مس کر رہی ہو کیا؟ انہوں نے چھیڑا۔ نہیں سحر کو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور آواز بھی گئی۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ مسکرائی۔ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے بھابی؟ ان کی بات نظر انداز کر کے کب سے پکتا ہوا سوال زبان پر لے آئی۔ میں نے شہر والے کالج سے MSc کیا ہے، ہاسٹل میں رہا کرتی تھی، سادگی سے بولی۔ مالا دم بخود انہیں دیکھتی رہی۔ اتنی تعلیم یافتہ، اتنی صلاحیت مند ہونے کے باوجود آپ یہاں گاؤں میں بیٹھے، اسے گہرا صدمہ لگا۔ کیا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ آسمان میں اڑنا چاہیے؟ ہنسی۔ مطلب اپنی تعلیم کو استعمال کرے، آخر اتنی محنت سے پڑھائی کی ہے۔ جوش میں آ گئی۔ استعمال؟ ہاں کر تو رہی ہوں استعمال۔ میرے بچے، میرے گھر کے بچے ٹیوٹر کی لاپرواہیوں کی بھیٹ نہیں چڑھتے، میں خود انہیں پڑھاتی ہوں۔ وہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہے، کس میں اچھے ہیں، یہ مجھے ان کے رزلٹ سے نہیں بلکہ ان کو پڑھاتے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے بہترین استعمال ہو سکتا ہے کیا؟ بڑے آرام سے پوچھ رہی تھی۔ مطلب کوئی بھی جاب کرتی، انڈیپینڈنٹ بنتی۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ انڈیپینڈنٹ تو ہوں مالا، میں اپنی مرضی کا کھاتی ہوں، اپنی مرضی سے پہنتی ہوں۔ جو اختیارات مجھے میرے رب سے ملے ہیں مجھے سب حاصل ہے۔ الحمدللہ میرے شوہر اور سسرال والے مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا گھر، اپنے شوہر اور بچوں کو نظر انداز کر کے جاب کروں، خود کو زبردستی ہلکان کروں؟ اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑی تو وہ بھی کر لوں گی۔ رشتہ بھابی مسکرائی۔ تمہیں تعلیم کا شوق ہے، بالکل حاصل کرو، مگر اس نیت سے نہیں کہ تمہیں پیسے کمانے ہیں، بلکہ تعلیم تو باشعور بننے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے، وہی تو ہوتی ہے اصل انڈیپینڈنٹ۔ وہ عورت کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جس کا کچن کک، گھر میٹ اور بچے ٹیوٹر کے بھروسے چل رہے؟ وہ تو اتنے سارے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ بڑے آرام سے اس کے ذہن پر لگے جالے دھیرے دھیرے صاف کر رہی تھی۔ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے کب خالہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ لیکن بھابھی گھر اور بچے صرف عورت کے نہیں ہوتے، مرد کے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں عورت ہی ہمیشہ اپنے خوابوں کی قربانی دے؟ وہ بڑے مرے ہوئے دلال دے رہی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف عورت ہی قربانی دیتی ہے بیٹا؟ خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہی تو ہوتا ہے خالہ۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی چھائی تھی۔ بیٹا کسی غیر مرد نے نہیں، پارس کی قربانی دیکھو۔ وہ مسکرائی۔ پارس کی قربانی؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ پارس کو کرکٹر بننے کا کتنا شوق تھا، لیکن گھر کے بڑوں کو پتا تھا کہ اس میں بہت رسک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کرکٹ کا شوقین لڑکا کرکٹر بن جائے، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کی انجینئرنگ کروائی گئی۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تاکہ تعلیم یافتہ ہو اور اس کا مستقبل محفوظ ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مردوں کا کیا مستقبل ہے؟ سال میں 2 جوڑے بنوا لیے، کھانا گھر پہ جیسے سب کھاتے کھا لیا۔ مرد کا مستقبل اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جسے سنوارنے کے لیے بہت سے مرد اپنے شوق کو قربان کر دیتے۔ تمہارے تو توحید چاچو کو شعر و شاعری کا شوق تھا، کالج کے زمانے میں کئی مشاعروں میں شرکت کی، لیکن پھر تعلیم اور جاب کی مصروفیت نے ان کی اس صلاحیت پر بھی گرہن لگا دی۔ اب اگر لکھتے بھی ہوں گے تو اتنی مصروفیات میں وقت نہیں ملتا ہوگا کہ کسی مشاعرے میں جائیں، کہیں دوستوں میں محفل جمائیں۔ خالہ بھی بڑی نرمی سے بول رہی تھی۔ مالا کے دماغ کی بند کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھلنے لگی۔ دماغ ایک گھٹن سے آزاد ہو کر تازہ سانسیں لینے لگا۔ تازگی نے سوچوں کا رخ بدل دیا۔ بھابھی اور خالہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
وہ ایک قدم مضبوطی سے اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ نئی سوچ نے اس کے اندر ایک عجیب طاقت بھر دی تھی۔ واقعی ابھی اگر پارس اسے اور سحر کو نظر انداز کر کے اس بات پر ڈٹ جائے کہ اسے کرکٹر بننا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے جھرجھری لی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک سکون کی سانس بھری، اسے پتا تھا وہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے آس پاس بکھرا ہوا اپنا مختصر سا سامان بیگ میں ڈال لیا۔ عید اسے اپنے گھر کرنی تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ چاند نظر آ گیا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شمیلہ کا دل اداسی سے بھر گیا۔ ہر سال چاند رات کو مالا اور زوئی کے ہنگامے عروج پر ہوتے تھے۔ زوئی تو واپس آ گئی تھی لیکن مالا گاؤں میں ہی تھی۔ بے وقوف لڑکی اپنی نادانیوں کی وجہ سے اتنے دور ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شمیلہ، پارس سے کہو دہی بڑوں کے لیے دہی اور بریانی کے لیے گوشت لے آئے۔ زہرا کچن میں آ کر بولی۔ جی بھابھی، دھیما آواز میں کہتی ہوئی کباب چھوڑ کر سنک میں ہاتھ دھلنے لگی۔ مما زوئی سے کہے سحر کو تیار کر دے اور خود بھی تیار ہو جائے۔ پارس بولتا ہوا کچن میں آ گیا۔ کیوں خیریت؟ چڑیا تو آ گئی ہے، اس کی اب کیا رہ گیا ہے؟ زہرا حیرت سے بولی۔ ارے بھائی، اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، بہت گھوم پھر لیا، اب عید تو اپنے گھر پہ ہی کرے گی نا وہاں سارے۔ وہ دونوں خوشگوار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ جی، اور ہاں، آپ لوگ ساری تیاری اس کے آنے سے پہلے ہی مکمل کر لیں، یہ نہ ہو کہ بیچاری پریشان ہو جائے کہ دونوں ساسوں نے سارے کام اس کے بھروسے چھوڑ رکھے۔ اس کی شوخیاں عروج پر تھی۔ اچھا جی، بڑی سگڑی تو ہے بیگم آپ کی، جو سانسیں ان کے بھروسے سے کام بچا کر رکھے گی۔ شمیلہ نے مصنوعی خفگی سے اس کے بال کھینچے، ہنستا باہر چلا گیا۔ شکر الحمدللہ، میں نہ کہتی تھی شمیلہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا نے طمانینت سے ٹھنڈی سانس لی۔ جی بھابھی، اللہ کا شکر ہے، بس مالا کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ انہوں نے سچے دل سے دعا کی۔ آمین، انشاءاللہ، انہوں نے تسلی دی۔ زوئی سحر کو تیار کر کے جلدی جلدی خود تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عید کا چاند نظر آتے خالہ کے گھر میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نوشی ساری خواتین کے کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی اور استری والی آ کر مردوں کے کلف والے کپڑے لے گئی۔ بھابھیاں کچن میں گھس گئی۔ خالہ اور آشی ٹرنک سے نئے چادریں اور تکیے نکال لینے لگی۔ بچیاں پڑوس میں مہندی لگوانے چلی گئی۔ کیا پارس میرے بغیر عید کرے گا؟ اس کے دل میں ایک چیز اٹھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ پارس اسے فون کر کے منائے اور وہ فوراً مان جائے۔ عاشر نوشی کے شوہر ان کے لیے چوڑیاں اور مہندی وغیرہ لے کر آ گئے تھے۔ وہ دونوں سارے کام چھوڑ کر ان کی خاطر مدارات میں لگ گئی۔ بھابھیاں بھی مسکراتے اپنے اپنے شوہروں کی لائی ہوئی چوڑیاں اسے دکھا رہی تھی۔ سب کے چہروں پر جگمگاتے رنگوں نے اسے اور محرومی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب سے نظر بچا کر چپ چاپ جائے نماز لیے چھت پر آ گئی۔ دار و قطار بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ نیچے ایک ہنگامے کی آواز آئی لیکن وہ سب سے بے نیاز سجدے میں پڑی سسکتی رہی۔ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ مبادہ آنے والا اس کے آنسوں کو نہ دیکھ لے۔ بس کر دو، یہاں آ کر تم کچھ زیادہ ہی مذہبی نہیں ہو گئی؟ بچپن سے لے کر آج تک تو میں نے تمہیں مارے باندھے ہی نمازیں پڑھتے، ٹھک ٹھک رکوع و سجود ادا کرتے دیکھا ہے، ابھی اتنے دیر سے سجدے میں ہی پڑی ہو۔ پارس کی شرارتی آواز گونجی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ تیزی سے سر اٹھا کر پیچھے پلٹی۔ چھت پر پھیلے اندھیرے میں آس پاس جلتے بلبوں کی وجہ سے اس سے کچھ دور کھڑا پارس صاف نظر آ رہا تھا۔ پارس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور دوڑ کر اس کے قریب آ گئی۔ جی، پارس کی زندگی اس نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری اور سحر کے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے تم دونوں کو بہت یاد کیا، سسکتے بولی۔ پارس کا وجود گویا سکون میں نہا گیا۔ ہم بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے محبت سے اس کے بالوں کو چوما۔ وہ اور مضبوطی سے اسے جکڑ چکی تھی۔ لیکن تم نے تو کہہ دیا تھا کہ میں مر چکی ہوں، یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور تم دوسری لے آؤ۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی اپنے اصل لہجے پر آ گئی۔ دوسری لانے کے لیے تمہارے مرنے کا انتظار تھوڑی ہے۔ الحمدللہ، ایک ساتھ 4 رکھنے کا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مغرور ہوا۔ کیوں 4 عورتوں کو ایک ساتھ بیوہ کروانا چاہتے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ پارس کہکھا لگا کر ہنس پڑا۔ سوری، اس نے سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دی۔ پتہ ہے مولوی صاحب خطبے میں کہہ رہے تھے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے ویسے قبول کرو جیسی وہ ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا، میری بیوی جیسی بھی ہے میری ہے، میرے ساتھ رہے گی، میں کبھی اسے خود سے دور نہیں کروں گا، ورنہ اسے دوبارہ سینے سے لگاتے بولا۔ ورنہ کیا؟ اس کی باتوں پر دلکشی سے مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ ورنہ میری بیوی صرف ٹیڑھی نہیں بلکہ خاصی نوکیلی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ میں نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو مجھے چپ سکتی ہے، بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ تب گئی۔ چلو سحر نیچے ہمارا انتظار کرے ہوگی۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سحر بھی آئی ہے؟ تیزی سے اس کا ہاتھ چھڑا کر نیچے کی طرف بھاگی۔ آشی سحر کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے بچے بڑے اشتیاق سے اسے چھو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے بے تابی سے لپک کر اٹھایا اور بے تحاشا چومنے لگی۔
سحر محبت کے اس مظاہرے پر گھبرا کر رونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اسے سینے سے لگایا اور چپ کروایا۔ ماں کی قربت کا احساس پاتی فوراً چپ ہو گئی کہ بھائی نے تمہاری عیدی لی ہے۔ زوئی نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جلدی سے وہیں بیٹھ کر سحر کو اپنی گود میں لٹایا اور بےتابی سے پیکٹ کھولا۔ آف وائٹ شفون کا باریک پرل سے کڑائی کی ہوئی قمیض اور آف وائٹ ٹراؤزر، بنارسی شفون کا سرخ دوپٹہ، سرخ اور آف وائٹ کمبینیشن نے اس ڈریس کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ آف وائٹ پرل والی جوتیاں، آف وائٹ اینڈ گولڈن جھمکے اور آف وائٹ پرل والے کڑوں کے ساتھ سرخ چوڑیاں۔ مالا کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ واہ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت ہے! پارس بھائی کی پسند کتنی نفیس ہے۔ سب بڑے شوق سے اس کا چاند رات کا تحفہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کے چہروں کی جس چمک کو محرومی سے دیکھ رہی تھی، اس وقت اس کے چہرے پر اس سے دگنی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ خالہ نے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر واپس آ گئے۔ اگلی صبح کی عید ہر سال سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مالا نے پارس کا دیا ہوا ڈریس پہنا تھا، اسے دیکھ دیکھ کر نثار ہو رہا تھا اور گھر والے انہیں دیکھ کر۔ دماغ پر جمی گرد چھٹتی ہے تو آنکھوں کی روشنی صاف ہو جاتی ہے۔ مالا نے محبت سے پارس کے ساتھ کھیلتی سحر کو دیکھا، جسے ماں کا سرخ دوپٹہ اتنا پسند آ رہا تھا کہ وہ اسے مسلسل منہ میں ڈالے ٹوک سے جا رہی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رشتہ بھابھی کو بھی تھینک یو کا میسج کیا۔ آج اگر وہ نہ ہوتی تو وہ یوں ہی جلتی کرتی اپنا رشتہ آگے گھسیٹتی رہتی۔ میسج ٹائپ کر کے اس نے فون تکیے کے نیچے رکھا اور طمانینت سے آنکھیں موند کر پارس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ ہر رشتہ خوبصورت ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور قربانیوں کے بعد ختم شد۔ اسی طرح یہ ناول بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔